3 साल बाद उस वक्त सुबह के 4 बज रहे थे कि राहिम के मोबाइल पे बेल हुई। मुंदी मुंदी आंखों से उसने नंबर देखा तो यशवा का नंबर। वो फौरन पहचान गया। आंखों से एकदम नींद उड़ गई। जब से दोस्ती दुश्मनी में बदली थी, कहाँ याद कर रहा था। तलखी से कॉल रिसीव की, जबकि दूसरी जानिब से जालिम सितमगर के रोने की आवाज़ समात से टकराई थी। राहिम का दिल सीने में एकदम जोर से धड़का। कौन? तस्दीक करने के गर्ज से इस बार लहजे में नरमी थी। राहिम। और रोते हुए ईशल बस इतना ही बोल पाई। राहिम उसकी आवाज़ पहचान गया था और बुरी तरह हड़बड़ाते हुए उठा। क्या हुआ ईशल? तुम ऐसे क्यों रो रही हो? वो परेशान सा हो गया। राहिम। यमुना। ईशल से बात मुकम्मल ना हो पा रही थी। समझ में नहीं आ रहा था ऐसे क्या कहें, जबकि किसी अनहोनी के एहसास से राहिम का दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। टेल मी व्हाट हैपेंड। अपनी जगह से उठता हुआ तकरीबन चिल्लाते हुए बोला। बाप की तड़प लहजे में वाज़ेह महसूस हुई। ईशल से मजीद बात न हो पाई और फ़ौन यशवा उसके हाथ से लेते हुए राहिम को यमुना के मुतल्लिक सारी बात बताने लगी। यमुना उस वक्त हॉस्पिटल में और उसकी हालत ठीक नहीं है। स्पार्ट अंदाज में कहते हुए यशवा ने फ़ोन बंद करना चाहा। कहाँ? कौन से हॉस्पिटल में? राहिम ने बेचैनी से पूछा तो यशवा ने गहरा सांस लेते हुए उसे हॉस्पिटल का बताया और मजीद कोई भी बात किए बिना फ़ोन काट दिया और आगे बढ़ के ईशल को गले से लगाया। यशवा। यमुना मेरी बेटी। वो ठीक हो जाएगी ना? ईशल की बेबसी और आंसू से तर आवाज़ यशवा का हौसला भी खो रही थी, लेकिन फिर भी वो हौसला रखे हुए थी। वो हिम्मत नहीं हारना चाहती थी। फिक्रमंद ना हो, अल्लाह ताला सब बेहतर करेगा। यशवा ने उसे पास पड़े बेंच पर बिठाया। अज़रा बेगम भी वहीं मौजूद थी। वो मुसलसल तस्वीर पढ़ रही थी और आईसीयू के दरवाजे की जानिब फूंक रही थी कि तभी डॉक्टर आईसीयू से बाहर आए। बच्चे के वालिद कहाँ हैं? फिक्रमंदी से पूछा। जी, वो आ रहे हैं। यशवा ने खड़े होते हुए जवाब दिया। जितनी जल्दी हो सके उन्हें बुला लें। बच्ची बेहोशी के आलम में बार बार अपने वालिद को पुकार रही है। उनकी बात पे सभी दम साध गए। राहिम बिना कुछ भी सोचे समझे बाहर की तरफ भागे और सामने खड़े आसिम से टकरा गया, जो रात से बाहर ही था। राहिम के टकराने पे आसिम उसे देखने लगा। क्या हुआ राहिम भाई? सब खैरियत है ना? वो वो यमुना, वो हॉस्पिटल में है। उसकी हालत ठीक नहीं। मुझे जाना होगा। राहिम के लहजे में शदीद तड़प थी और उसी वक्त वो सिर्फ एक बाप बन के सोच रहा था। उसे कोई होश नहीं था कि वो क्या कह रहा है क्या नहीं। बस उसे एक ही धुन सवार थी कि उसे अपनी बेटी के पास जाना है। उसने अपने कदम आगे बढ़ाए कि तभी एक पुकार ने उसके दिल को हिला के रख दिया। कहाँ जा रहे हो राहिम? रुक जाओ। पुकार पे राहिम के जाते कदम थमे थे। सामने ही फरीदा बेगम खड़ी थी। राहिम उनके पास आया, उनके हाथ थामे। मम्मा, मेरी बेटी यमुना। राहिम ने उन्हें बताना चाहा लेकिन उसकी जुबान ने उसका साथ न दिया। कौन सी तुम्हारी बेटी? कौन? यमुना? वो यमुना जिसे तुमने 3 साल पहले घर से निकाल कर बाहर किया था। फरीदा बेगम के अल्फाज ने राहिम के दिल पर हथौड़े की तरह ज़र्ब लगा। उसकी आंखें झिलमिला गईं। मम्मा, उसकी उसकी हालत ठीक नहीं है। मुझे जाना होगा। वो बेबसी से बोला। किस हक से जाओगे वहां? कल को तुमने क्या कहा था कि तुम और तुम्हारी बेटी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। तुम दोनों मेरे लिए मर गए हो तो आज कैसे तुम्हें उनकी परवाह होने लगी? गुजरे हुए सख्त पलों को याद करते हुए फरीदा बेगम खुद भी दुखी हो रही थी, लेकिन वो राहिम को आईना दिखाने से बाज नहीं आई। मॉम, ये वक्त इन बातों का नहीं है। राहिम भाई, जो भी है, जैसे भी हैं, यमुना के बाप हैं। उन्हें जाने दें। हर वक्त कासिम की आमद ने राहिम को हौसला बख्शा। कासिम, मैं उसे रोक नहीं रही, सिर्फ उससे इतना पूछ रही हूँ कि मुझे बता दे कि जिस हक से आज ये वहां जा रहा है वो कितनी देर का है। फरीदा बेगम की बात को वो तीनों ही समझ गए थे। उन्हें लगता था कि सब वक्त ही है। मामा, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ अपनी बेटी के बारे में सोच रहा हूँ, जिससे बढ़कर मुझे इस दुनिया में कोई नहीं है। और इस बात का एहसास मुझे आज हो रहा है। मजबूत लहजे में कहा और बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए। मामा, हमें भी राहिम भाई के साथ चलना चाहिए। कासिम ने फरीदा बेगम से कहा तो उन्होंने आंसू पोंछते इस बात में सर हिलाया, जबकि आसिम अभी भी वहीं खड़ा रह गया। उसे लग रहा था जैसे सब कुछ उसके हाथ से छूट रहा है और वो उस जंग में सिर्फ अकेला रह गया है। उसके अपने भी अब उसका साथ छोड़कर जा रहे थे। फोन पर बीबी जान और बिस्मा से बात करके यशवा ने फोन बंद किया तो दूर से राहिम को आते हुए देखा। उसके चेहरे की बेचैनी और परेशानी साफ वाज़ेह थी। साथ में फरीदा बेगम और कासिम भी थे। एक पल के लिए यशवा के दिल ने आसिम के लिए सोचा, लेकिन अगले पल सर झटका।
وہ اتنا پتھر دل ہو جائے گا، اسے کسی کی بھی پرواہ نہیں رہی۔ نفی میں سر ہلاتی وہ ایشل کی جانب بڑھی، جبکہ ہر راہم ایشل کے پاس دیوانوں کی طرح بھاگتا وہ پہنچا تھا۔ کہاں ہے یمنا؟ کہاں ہے میری بیٹی؟ ایشل کو دونوں بازو سے تھام کر بے چینی سے پوچھا۔ راہم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اڑ کر یمنا تک پہنچ جائے۔ ایشل نے ICU کی جانب اشارہ کیا۔ ضبط کے باوجود ایشل کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ راہم ICU کی جانب تیزی سے بڑھ گیا۔ فریدہ بیگم نے ایشل کو روتے دیکھا تو وہ رہ نہ سکی اور آگے بڑھ کر گلے سے لگا لیا، لیکن ایشل نے ان کے سامنے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا۔ کیسے ہوا یہ سب اچانک؟ فریدہ بیگم نے آنسو پونچھتے ہوئے پوچھا۔ اچانک ہی تیز بخار ہو گیا اور راہم کو یاد کرنے لگی۔ ایشل نے ضبط کرتے انہیں بتایا۔ اس وقت دل میں صرف ایک ہی دعا تھی کہ یمنا جلدی سے ٹھیک ہو جائے۔ عذرا بیگم جو ICU میں تھی باہر نکلی۔ عرصے بعد عذرا بیگم اور فریدہ بیگم کا آمنا سامنا ہوا۔ دونوں ایک دوسرے کو گلے لگانا چاہتی تھی، لیکن دونوں میں سے ہی کسی نے بھی قدم آگے نہ بڑھایا۔ خاموشی سے کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھتی رہیں۔ یمنا آنکھیں کھولو، میری بچی دیکھو، تمہارے بابا آئے ہیں۔ راہم یمنا کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے انہیں چومنے لگا۔ یمنا کے ہاتھ تیز بخار سے ابھی بھی سخت تپ رہے تھے۔ اس نے اس کے بالوں میں دھیرے سے ہاتھ پھیرا۔ یمنا نے مندی مندی آنکھوں سے باپ کی جانب دیکھنے کی کوشش کی اور زیر لب مسکرائی اور پھر آنکھیں بند کر دی۔ راہم حواس باختہ ہو گیا اور چلانے لگا۔ یمنا، یمنا، میری بچی آنکھیں کھولو، یمنا میری طرف دیکھو، آنکھیں کھولو۔ سبھی راہم کی آوازیں سن کر ICU کے دروازے کے پاس بھاگ آئے، جبکہ قاسم بھاگ کے ڈاکٹر کو بلانا ہے۔ ڈاکٹر نے آتے ہی سب کو باہر وہاں سے ہٹایا اور ٹریٹمنٹ پھر سے شروع کر دی۔ باہر سب کھڑے بے چینی سے ICU کی جانب دیکھ رہے تھے۔ سب کے دل اور لب پر ایک ہی دعا تھی کہ یمنا انہیں واپس مل جائے، وہ معصوم بچی ٹھیک ہو جائے۔ ڈاکٹر جیسی باہر آئے، سوالیہ نظریں سب کی ڈاکٹر پر اٹھی۔ ڈونٹ وری، بچی اب خطرے سے باہر ہے اور تھوڑی دیر میں اسے ہوش آ جائے گا، ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا تو سب نے سکون کا سانس لیا۔ بچی کے فادر کون ہیں؟ ڈاکٹر نے سوالیہ نظروں سے سب کی جانب دیکھا۔ جی میں، راہم نے فوراً آگے بڑھ کر جواب دیا۔ میرے ساتھ آئیں، آپ کو کچھ میڈیسن لکھ کے دینی ہے۔ ڈاکٹر اتنا کہہ کر آگے بڑھ گیا اور راہم ان کے پیچھے چل دیا۔ ایشل ICU کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ اب اندر کسی کو بھی جانے کی اجازت نہ دیجیے۔ باقی سبھی آہستہ آہستہ اس کے ساتھ ہی کھڑے ہوئے۔ نرس اندر داخل ہوئی اور اس نے یمنا کا بخار پھر سے چیک کیا، جب آہستہ آہستہ بتدریج کم ہو رہا تھا۔ یمنا کو وارڈ میں شفٹ کرنے کی تیاری کرنے لگے تو ایک بار پھر سے اللہ کا شکر ادا کرتے سبھی نے سکھ کا سانس لیا۔ دیکھیں، آپ بچی کے والد ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ بچی کی حالت ابھی مکمل طور پر سنبھلی نہیں ہے، اسے بالکل سٹریس مت دیجیے، اسے خوش رکھنے کی کوشش کریے۔ ڈاکٹر ادویات لکھ کر دے رہے تھے اور ساتھ میں وہ راہم کو بھی سمجھا رہے تھے۔ میں تو حیران ہوں، اتنی چھوٹی سی بچی کو مینٹل سٹریس کیوں ہونے لگا؟ اتنے بچے تو مینٹل سٹریس سے بہت دور ہوتے ہیں۔ ضرور کوئی ایسی بات ہوئی ہے جسے بچی کے ذہن پہ برا اثر پڑا ہے۔ ڈاکٹر کے ان الفاظ نے راہم کو حیران و پریشان کر دیا۔ اسے ایشل پر سخت طیش ہے کہ وہ اتنی لاپرواہ کیسے ہو سکتی ہے کہ اسے اس بات کا علم ہی نہیں کہ یمنا کو کوئی مینٹلی سٹریس ہے۔ میڈیسن کی چٹ لے کر راہم باہر نکلتا یمنا کے وارڈ کی طرف بڑھ گیا، جہاں یمنا کو شفٹ کیا گیا تھا۔ سبھی وارڈ کے باہر موجود تھیں سوائے ایشل کے۔ وہ اندر تھی اور یمنا کے پاس تھی۔ راہم بھی اندر داخل ہو گیا۔ یمنا کو ہلکا ہلکا ہوش آ رہا تھا۔ راہم کو دیکھ وہ جس طرح مسرور ہوئی اسے ایشل اور راہم دونوں نے محسوس کیا۔ پا، پا، ٹوٹے ہوئے الفاظ میں لڑکھڑاتی ہوئی میٹھی آواز میں یمنا نے راہم کو پکارا۔ جی میری جان، پاپا کی جان، کیسا ہے میرا بچہ؟ راہم اسے پیار سے دیکھتے پوچھنے لگا۔ پاپا؟ یمنا نے اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھایا، جسے راہم نے فوراً تھام لیا۔ آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گے نا؟ یمنا نے بہت مان سے راہم سے پوچھا۔ نہیں میرا بچہ، میں اپنی بیٹی کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا، کبھی نہیں جاؤں گا، کبھی نہیں۔ کہتے کہتے راہم جذباتی ہو گیا۔ دل ہی دل میں بیٹی کے آگے شرمندہ ہو رہا تھا۔ اتنے عرصے اس نے یمنا کو باپ کے پیار سے محروم رکھا۔ یمنا نے دوسرا ہاتھ ایشل کے ہاتھ میں دیا اور مسکرا کر ایشل کو دیکھا۔ ماما، پاپا ہمارے ساتھ رہیں گے نا؟ بہت معصومانہ سوال تھا۔ ایشل نے ایک نظر راہم پر ڈالی جو اسی کی طرف سوالیہ لیکن بتاثر نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ہاں بیٹا، یمنا کے پاپا اس کے ساتھ رہیں گے۔ ایشل نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ یمنا نے پرسکون ہو کر آنکھیں موند لی اور ایشل اور راہم کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھامے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اسی لمحے عذرا بیگم فریش جوس لے کر اندر داخل ہوئی۔ ایشل کو اشارہ کیا کہ وہ یمنا کو کچھ کھلا دے اور سائڈ ٹیبل پر رکھ کر خود باہر نکل گئی۔
یمنا خطرے سے باہر تھی اور ڈاکٹر نے اسے معجزہ ہی قرار دیا تھا۔ وہ باپ کو دیکھ کر جی اٹھی تھی۔ سب اس وقت باہر موجود تھے۔ قاسم اور مسز فریدہ رفیق اندر آتے یمنا سے مل کے اب خاموشی سے گھر واپس جا رہے تھے، اور رفیق صاحب کے بلاوے پر عذرا بیگم نے روبانی صاحب کو فون کیا، لیکن انہوں نے بھی ریسیو نہ کیا، تو انہوں نے گھر کے نمبر پہ ڈائل کیا، جسے بسمہ نے اٹھایا۔ اس سے بات کر کے ہی بی بی جان سے بھی انہوں نے بات کی اور یمنا کی خیریت کے متعلق بتایا، اور انہی کے ذریعے انہیں پتہ چلا کہ احمد روبانی صاحب اپنے کمرے میں بند ہیں اور کسی سے کوئی بات نہیں کر رہے۔ عذرا بیگم نے لمبی سانس خارج کی اور کال کاٹ دی۔ مما، آپ بھی گھر چلی جائیں، رات سے ادھر ہی ہیں، اب تو یمنا بھی ٹھیک ہے، یشوا نے ماں سے کہا۔ ہاں یشوا، اللہ کا شکر ہے، اس نے یمنا کو نئی زندگی دی۔ لیکن یشوا، میں یہ سوچ رہی ہوں اب آگے کیا ہوگا، ایشل کیا فیصلہ کرے گی؟ عذرا بیگم کی بات پہ یشوا بھی سوچ میں پڑ گئی۔ واقعی اس کے بارے میں تو سوچا ہی نہ تھا۔ تبھی ایشل آتی دکھائی دی۔ یشوا، تم ایشل سے بات کرو، میں آتی ہوں۔ عذرا بیگم وہاں سے ہٹ گئی، کیونکہ ایشل سب سے زیادہ یشوا کے قریب تھی اور اپنے دل کی ہر بات اسے شیئر کرتی تھی۔ کیا بات ہے ایشل آپی؟ یمنا ٹھیک ہے نا؟ اس کے چہرے پر بھی پریشانی یشوا نے نوٹ کر لی۔ یشوا کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں۔ یمنا باپ کے بغیر رہ نہیں سکتی اور ہم اب دوبارہ ایک ساتھ ایک چھت تلے نہیں رہ سکتے۔ آپی، یشوا نے اس کی بات کاٹی۔ رہ سکتے ہیں آپی، یشوا نے اس کی بات کاٹی۔ ایشل نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ آپ آج بھی رحیم بھائی کی بیوی ہیں، انہوں نے آپ کو طلاق تو نہیں دی نا؟ صرف گھر سے نکالا تھا۔ آپی، 3 سال پہلے جو کچھ ہوا اسے بھول کر اپنی نئی زندگی کا آغاز کرے۔ ایشل حیران و پریشان تھی۔ اسے یقین نہیں آیا کہ یہ یشوا کہہ رہی تھی۔ ناممکن ہے یہ یشوا، میں نہیں بھول سکتی وہ تذلیل، وہ بے عزتی۔ ایشل نے آنسو ضبط کرتے ہوئے کہا۔ میں نہیں معاف کر سکتی رحیم کو۔ ایشل نے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لیں۔ وہ ضبط کی آخری حد پر تھی۔ تو مت کریں معاف۔ کس نے کہا کہ معاف کریں؟ اپنے دشمن کو، اپنے شوہر کو معاف نہ کریں۔ یہ آپ کا فیصلہ ہے، کوئی اس میں کچھ نہیں بھول سکتا۔ لیکن یمنا کے بابا کو آپ کو معاف کرنا ہوگا، یمنا کی خاطر۔ یشوا نے زور دے کر کہا۔ ایشور نے ضبط کرتے آنسو پہنچے۔ یشوا، اگر وہ ہمارے ساتھ آ کر رہنا چاہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن اس کے گھر میں کبھی نہیں جاؤں گی۔ ایشور نے مضبوطی سے سخت لہجے میں کہتے ہوئے اپنا فیصلہ سنایا، جبکہ یشوا سوچ میں پڑ گئی۔ اس کا فیصلہ ابراہیم بھائی کو خود لینے دے، دیکھیں وہ کیا فیصلہ لیتے ہیں، کیونکہ بیوی کے لیے تو وہ کوئی مضبوط فیصلہ نہیں لے سکے۔ آج ان کی بیٹی کا معاملہ ہے، دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں۔ یشوا نے بہت سمجھداری والی بات کی تھی۔ ایشل نے اس کی بات سنتے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یشوا، تھینک یو سو مچ، تم میرے ساتھ ہو، مجھے بہت حوصلہ ہوتا ہے، دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ بہنیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی رحمت ہے۔ بہنیں، ایشل نے یشوا کا ہاتھ تھامے ہوئے محبت سے کہا، تو یشوا نے اسے گلے سے لگا لیا۔ ایشل آپی، میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کی ساری مشکلیں آسان کرے اور آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر دے۔ آمین۔ یشوا کی دعا دینے پہ ایشل نے اسے مسکراتے ہوئے دیکھا۔ یمنا چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے کرتے سو گئی تھی اور راہم نے اس کے سر پہ شفقت پہ ہاتھ پھیرا۔ وہ 1 منٹ کے لیے بھی یمنا سے نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا کہ اسی وقت موبائل پر وائبریشن ہوئی۔ کال ریسیو کی تو دوسری جانب عاصم تھا۔ کیا حال ہے بھائی؟ اب یمنا کا؟ عاصم نے فوراً سے بشتر پوچھا۔ یار عاصم، وہ بالکل ٹھیک ہے، مجھے دیکھ کے تو بالکل ٹھیک ہو گئی ہے۔ راہم اٹھ کر کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا اور یمنا کو پیار سے دیکھنے لگا۔ چلو اللہ کا شکر ہے بھائی، یمنا اب ٹھیک ہے۔ عاصم نے شکر کا سانس لیا تھا۔ عاصم، یمنا کو میری ضرورت ہے۔ راہم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے دل کا حال عاصم سے کہیں۔ جانتا ہوں بھائی، آپ یمنا کو گھر لے آئیں۔ عاصم کی بات پر راہم کو بری طرح جھٹکا لگا۔ کیا؟ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ہاں راہم بھائی، آپ یمنا کو گھر لے آئیں۔ عاصم ابھی بھی اپنی بات پر قائم رہا۔ اور بابا؟ وہ نہیں آنے دیں گے عاصم۔ راہم دل کا ڈر زبان پر لیا ہے۔ آپ بابا کی ٹینشن نہ لیں، ان سے میں بات کر لوں گا۔ عاصم کا لہجہ مضبوط اور مطمئن تھا، لیکن راہم کا دل نہیں مان رہا تھا۔ وہ نہیں مانیں گے یار۔ راہم پریشانی سے گیا ہوا۔ آپ بے فکر رہیں، بابا کو ہینڈل کرنا میرا کام ہے۔ آپ یمنا پر توجہ دیں، اسے آپ کے پیار کی، آپ کی محبت کی ضرورت ہے۔
आसिम वो माँ के बगैर कैसे रहेगी? राहिम को अब इशल की फिक्र सताने लगी। राहिम भाई, आपको किसने कहा आप यमुना को अकेले लेकर आए? आप यमुना की मामा को भी साथ लेकर आए। जाहिर बात है उसे बाप के साथ साथ माँ की भी जरूरत है। आसिम, बाबा इशल के लिए कभी नहीं मानेंगे। मैं कैसे? राहिम भाई, मैंने आपसे कहा है ना बाबा को आप मुझ पे छोड़ दें। आप बस उन्हें घर ले आए। मैं आपके साथ हूँ। आसिम ने मजबूत लहजे में कहा तो राहिम मुस्कुरा दिया। राहिम था तो घर का बड़ा, लेकिन आसिम सबसे छोटा होने की वजह से लाडला भी था और बिजनेस को चार चांद लगाने वाला सपूत था। वो अपने बाप का चहीता बेटा था। अब अगर आसिम ने कहा था तो उसका मतलब था कि वो कर लेगा। अपने बाप को हैंडल कर एक सिर्फ उसी को आता था। काल बंद करते हुए राहिम ने गहरा सांस खारिज की। मुझे इशल से बात करना होगी। पता नहीं अब वो मानेगी भी कि नहीं। यही सोचते हुए राहिम हॉस्पिटल के कॉरिडोर में आया, जहां यशवा इशल के साथ खड़ी थी। यशवा ने इशल को इशारा किया। राहिम की तरफ इशल की पीठ थी। उसने राहिम को आते हुए नहीं देखा था। वो पलटी जबकि आंखें अभी भी नम थी। इशल, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। राहिम स्पार्ट लहजे में बोला। मैं यमुना के पास जाती हूँ। यशवा ने फौरन वहां से हटना मुनासिब समझा। यशवा के जाने के बाद वो दोनों एक दूसरे के जाने मुतवज्जो हुए। इशल की आंखों में दर्द ही दर्द था। राहिम यकबारगी उसे नजरें चुरा गया। कहो, मैं सुन रही हूँ। इशल का लहजा बहुत सख्त था। मैं अब यमुना को अकेला नहीं छोड़ सकता। उसे मेरी जरूरत है, ठीक वैसे जैसे उसे तुम्हारी जरूरत है। बिला तामुल राहिम ने दिल की बात कह दी। बहुत जल्दी एहसास हो गया आपको इस बात का। ईशल ने खुद पे जब्त करते हुए कहा। ईशल, मैं यहाँ न तंज करने आया हूँ न सुनने। मैंने एक फैसला किया है। राहिम का लहजा अब की बार बिल्कुल स्पाट और बेलचक था। ओके, सुनाओ फिर अपना फैसला। ईशल का अंदाज टूटा हुआ था। यमुना और तुम दोनों मेरे साथ घर चल रहे हो, बिना किसी एहतजाज के। राहिम ने फौरन बोल दिया। ईशल ने सर झटका। राहिम, अगर यमुना के साथ रहना है तो तुम्हें हमारे साथ चलकर रहना होगा। हमारे साथ, तुम्हारे घर में। क्योंकि मैं और यमुना कभी भी इस घर में नहीं आएंगे। मैं नहीं चाहती 3 साल पहले जो तमाशा लगा वो फिर से लगे। वो भी उस वक्त जबकि यमुना बड़ी हो रही है। वो सब देखती है, सब महसूस करती है। 3 साल पहले वो सिर्फ चंद माह की थी, लेकिन अब उसके साथ या उसके सामने कुछ भी गलत हुआ वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। एशल को बीता माजी याद आया तो आंसू भी अपनी जगह बहाने लगी। न चाहते हुए भी लहजा भी तल्ख हुआ और आवाज पे रुन गई। ऐसा कुछ नहीं होगा। यमुना की जिम्मेदारियां मुझ पर है और अब मैं अपनी जिम्मेदारी को खुद निभाऊंगा। और रही बात इस घर की तो हम जलाली हाउस में ही रहेंगे। राहिम ने कतई अंदाज में कहा। हम तीनों भाई एक दूसरे के खिलाफ तो जा सकते हैं, लेकिन एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते। ये बात तुम हमेशा याद रखना। राहिम ने उंगली उठाकर ईशल को वार्न किया। ईशल इस्तेज़ाया हंसी हंसी। अच्छा, और आपके डैड, उनका क्या? वो हमें अपने सालिशान बंगले में आने देंगे? डैड को मैं खुद हैंडल कर लूंगा। उन्हें कोई एतराज नहीं होगा। अब की बार राहिम का लहजा थोड़ा धीमा पड़ गया, जिसका अंदाजा इशल को भी हो गया कि वो अपने डैड की तरफ से अभी भी शशुपन में मुब्तला है। और अगर उन्हें एतराज हुआ तो? इशल ने 2 कदम आगे बढ़ते राहिम की आंखों में झांका। कुछ पल यूं ही खामोशी की नजर हो गई। एक वक्त था दोनों एक दूसरे से दीवानावार मोहब्बत करते थे, जान निछावर करते थे। मोहब्बत को मंजिल भी मिली और शादी भी हुई। शादी के 2 साल तक तो सब ठीक रहा, लेकिन वो हादसा उन सब की जिंदगियों को तहस नहस कर गया। कोई नहीं सोच सकता था कि यूं चाहने वाले जुदा हो जाएंगे। राहिम ने सर झटका। नहीं होगा एतराज। राहिम इशल की आंखों में खोने लगा था। अगर हुआ तो? इशल अब भी अपनी बात पर कायम थी। खामोश आंसुओं के साथ वो जो उससे चाहती थी कि वो बोले, वो वही नहीं बोल रहा था। तो सुन लो इशल, राहिम जलाली, मैं रहम रफीक जलाली मर तो सकता हूँ, लेकिन अपनी बेटी को नहीं छोड़ सकता। और राहिम के लहजे की मजबूती ईशल ने भी महसूस की। सर झुकाकर खुद तरसी से हंसी और आंसू गालों से पहुंची। राहिम, एक बात तुम भी याद रखना। इस बार अगर मेरी बेटी को सहारा देकर छोड़ा तो हमेशा हमेशा के लिए उसे लेकर तुम सबसे दूर चली जाऊंगी, और ऐसी जगह जाऊंगी कि कभी तुम लोगों को यमुना की शक्ल तक नहीं देखने दूंगी। ईशल शकिस्त खुर्दा लहजे में रोते हुए बोली और वापस पलटी हुई यमुना के वार्ड की जाने बढ़ गई, जबकि राहिम खामोशी से उसे जाता हुआ देखने लगा। बात सिर्फ यहीं तक नहीं थी, अभी एक मुश्किल मरहला बाकी था जलाली साहब के सामने जाने का। लेकिन एक बात तो तय थी, चाहे उनका फैसला कुछ भी होता, लेकिन इस बार वो अपनी यमुना और ईशल को यहीं छोड़ सकता था। जो 3 साल पहले हुआ उसने सबकी जिंदगियों को जाड़ के रख दिया था, लेकिन इस सब में मेरी यमुना का क्या कसूर था? राहिम ने दुखी दिल से सोचा। काश उस वक्त कोई तो कहता, राहिम, उस मासूम को घर से मत निकालो। वो छोटी सी बच्ची जिसे जी भर के देखा न था, प्यार न किया था, उसे घर से निकाल दिया।
راہم کی آنکھیں نم ہوئیں۔ وہ خود کو ہی سب کا قصوروار سمجھ رہا تھا، خود کو اپنی بیٹی کا گناہ گار گردان رہا تھا، لیکن گزرا وقت واپس نہیں لوٹ سکتا تھا، پر آنے والے وقت کو تو وہ سنبھال سکتا تھا، اس لیے اس نے دل میں پکا تہیہ کیا، اب وہ یمنا کو مزید خود سے دور نہیں کرے گا۔ یشوا گھر آ چکی تھی۔ ڈاکٹر نے شام تک یمنا کے کچھ ضروری ٹیسٹ کرنے کے بعد یمنا کو ڈسچارج کر دینے کا کہا تھا، اور ایشل اور راہم اسی کے پاس تھے۔ وہ خوشی تھی، بہت زیادہ خوش۔ یمنا کی طرف سے وہ بالکل بے فکر تھی۔ شاور لے کر فریش ہوتی وہ کھانے کی ٹیبل پہ آئے۔ سبھی موجود تھے سوائے ربانی صاحب کے۔ یشوا کو ربانی صاحب کہیں نظر نہ آئے۔ جوس کا گلاس جو اس نے اٹھایا ہی تھا واپس ٹیبل پر رکھتے وہ اٹھ کر خاموشی سے باپ کے روم کی طرف بڑھ گئے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ بہت اپسٹ ہوں گے۔ جو ہی اس نے دروازے پہ نوک کیا دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی اندر آئی۔ سامنے ریلنگ چیئر پر بھوانی صاحب آنکھیں موندے بیٹھے تھے۔ یشوا چلتی ہوئی ان کے قدموں میں آنکھیں گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی، اپنے ہاتھ ان کی گود میں دھرے ان کے ہاتھ پر رکھے، پر روبانی صاحب پھر بھی خاموش رہے۔ جب وہ دکھی ہوتے تو یوں ہی خاموش ہو جاتے تھے، جبکہ یشوا ان کو دکھی دیکھ نہیں سکتی تھی۔ ان 3 سالوں میں وہ باپ کے اور بھی زیادہ قریب ہو گئی تھی، ان کا بیٹا بن گئی۔ بابا پلیز دکھی نہ ہو، جو ہونا ہے خدا کی رضا سے ہی ہوتا ہے۔ یشوا نے انہیں اپنے تئیں تسلی دی، لیکن وہ پھر بھی نہ بولے۔ بابا پلیز یوں چپ نہ ہو، مجھے آپ کی خاموشی تکلیف دیتی ہے بابا۔ یشوا نے سر اٹھا کر آنسو زد کرتے اور روندھے لہجے میں کہا تو ربانی صاحب نے آنکھیں کھول دیں اور یشوا کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ رکھا۔ بیٹا ایک تم ہی تو ہو میرا مان، میرا غرور۔ میں اداس نہیں ہوں، بس سوچ رہا ہوں کہ آج ایشن نے اتنا اہم فیصلہ کر لیا، اجازت تو دور کی بات، بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ ربانی صاحب نے دل کی بات یشوا سے کر لی۔ بابا آپ جانتے ہیں نا، ان 3 سالوں میں سب سے زیادہ نقصان ایشل آپ ہی کا ہوا ہے۔ یشوا نے بات شروع کی۔ ان 3 سالوں میں اس نے کیسے یمنا کو سنبھالا یہ وہی جانتی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے ایشل آپ ہی کے لیے یہ فیصلہ لینا آسان تھا؟ یشوا نے باپ سے سوال کیا۔ نہیں بابا، صرف یمنا کی زندگی بچانے کے لیے اس نے نہ چاہتے ہوئے یہ فیصلہ لیا ہے۔ بابا پلیز اس کے اس فیصلے میں اس کا ساتھ دیں۔ وہ بہت بکھری ہوئی ہے، ٹوٹ رہی ہے، اسے ہماری ضرورت ہے۔ وہ ماں کا فرض نبھا رہی ہے، اسے وہ فرض نبھانے دیں۔ بابا، یشوا کی باتوں کا اثر تھا کہ وہ بھی یہ بات سمجھ گئے کہ واقعی ایشل کے ساتھ سب سے زیادہ زیادتی ہوئی تھی۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے واپس آنکھیں موند گئے۔ یشوا نے پرسکون ہو کے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ وہ ربانی صاحب کے دل کا راستہ جانتی تھی، اس لیے وہ سب کچھ بہت آسانی سے کر لیتی تھی۔ مجھے پتا تھا آپ کبھی میری بات کو رد نہیں کریں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ عاصم نے جلالی صاحب کو آخرکار ایشل اور یمنا کے لیے منا ہی لیا تھا۔ عاصم بہت مسرور تھا، چلو کسی کی زندگی تو پرسکون ہو۔ یہی سوچتے ہوئے وہ آفس کے لیے نکلنے لگا تو وجاہت کی کال آ گئی۔ سر سارے کام ہو گئے ہیں، جیسا آپ نے کہا تھا۔ ٹھیک ہے میں آفس آ رہا ہوں، بلکہ ایسا کرتے ہیں میں سیدھا فیکٹری آتا ہوں، تم بھی وہیں پہنچو۔ عاصم نے فون بند کیا تو وہی فریدہ بیگم کھڑی تھی، ان کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی۔ کیا ہوا، ایسے کیوں مسکرا رہی ہیں؟ عاصم نے ٹھہرے لہجے میں پوچھا۔ تھینک یو بیٹا، آج آپ نے وہ کام کر کے دکھایا جو صرف اور صرف آپ ہی کر سکتے تھے۔ فریدہ بیگم سینے پہ بازو باندھے ہوئے محبت سے عاصم کو دیکھتے ہوئے بولی۔ مما ایسا کچھ نہیں کیا میں نے، بس جو صحیح تھا اس کا ساتھ دیا۔ عاصم نے سرسری انداز اپنایا۔ شکر ہے ہمارے اس بیٹے کو صحیح اور غلط کی سمجھ آ گئی۔ مسکراہٹ ابھی بھی قائم تھی۔ عاصم نے سر جھٹک کر باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ سنا ہے آج رات آپ مری جا رہے ہیں، ایوارڈ فنکشن کے لیے؟ فریدہ بیگم نے مینے خیزی سے پوچھا۔ جاتی ہوئے عاصم کے قدم رک گئے اور گردن موڑ کر ماں کی جانب دیکھا، پھر انہیں قدموں پہ پلٹا۔ فریدہ بیگم کی آنکھوں میں شرارت واضح جھلک رہی تھی۔ جی جا رہا ہوں آج۔ عاصم کو ان کی مسکراہٹ کی وجہ سمجھ نہ آئی۔ ساتھ میں اور کون جا رہا ہے؟ تھوڑا قریب آتی فریدہ بیگم نے اسے کالر پہ نہ نظر آنے والی گرز کو جھاڑتے ہوئے پوچھا۔ ساتھ میں؟ عاصم سوچ میں پڑ گیا۔ مما میں اکیلا جا رہا ہوں، میرے ساتھ کس نے جانا ہے؟ عاصم نے الجھتے ہوئے سوال کیا۔ یشوا؟ نام لے کر عاصم کی آنکھوں میں جھانکا۔ ایک لمحے کے لیے عاصم ٹھٹکا تو فریدہ بیگم بات بدل گئی۔ میرا مطلب ہے وہ بھی جا رہی ہوں گی نا اس ایوارڈ فنکشن کے لیے؟ مجھے اس بارے میں نہیں پتا اور آپ مجھ سے کیوں سوال رہی ہیں؟ میں اس کا سیکرٹری تھوڑی ہوں۔ عاصم تھوڑا تلخ ہو گیا۔ صحیح کہا، اوکے ٹھیک ہے آپ جائیں، بیٹا آپ کو دیر ہو رہی ہوگی۔ فریدہ بیگم نے اسے کندھے پہ تھپتھپایا اور دل فریب ایسی چمک تھی جو وہ سمجھ نہ پا رہا تھا، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ بس کام ہو گیا ہے، یشو میڈم آج رات نکل رہی ہے مری کے لیے، باقی کا کام اب آپ کا ہے، اب آپ سنبھال لینا۔ علی بخش چھپ کے فون پہ بات کر رہا تھا، پھر اوکے کر کے فون بند کر دیا۔ اب آئے گا اصل مزہ۔
اب تک تو صرف اندرونی کمزوری دے رہے تھے نا، بیرونی حملے کے لیے بھی یہ لوگ تیار رہیں۔ اب کسی طور پر بھی ان لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ علی بخش منہ پر ہاتھ پھیرتا مکروہ ہنستے ہنستا ہوا آگے بڑھ گیا۔ شام ہونے کو تھی، سرمئی بادلوں نے اپنے ڈیرے جما لیے تھے۔ موسم بہت خوشگوار ہو چکا تھا۔ سبھی کی نظر دروازے پہ تھی کہ تبھی راہم کی گاڑی مین گیٹ سے اندر آتی دکھائی دی۔ ساتھ میں یمنا اور ایشل بھی نظر آئے۔ فریدہ بیگم کے چہرے پر ایک مسرور کن مسکراہٹ ابھری۔ قاسم اور فریدہ بیگم ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے سکون سے مسکرائے۔ قاسم نے مسکرا کر ماں کو خود سے گلے لگایا اور خوشی کے 2 آنسو چھلک پڑے۔ یمنا گاڑی سے نیچے اتری تو باپ کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ ہاسپٹل سے آ رہی ہے موت کو شکست دے کر، بلکہ وہ تتلی کی طرح ٹھیلیاں کرتی کبھی ادھر کبھی ادھر ہو رہی تھی۔ ساتھ ہی ایشل مردہ قدموں سے کھڑے اس عالیشان بنگلے کو دیکھ رہی تھی۔ 3 سال پہلے کا وہ دن پھر سے یاد آ گیا۔ آنکھوں میں جلن سی ہونے لگی۔ قدم وہیں دروازے پر جم گئے۔ نہیں رہے گی اب یہ اس گھر میں۔ میں کہتا ہوں نکالو اس سے۔ جلالی صاحب جلال میں آئے اور ایشل کو بازو سے پکڑ کے دروازے کے باہر نکالنا چاہا۔ انکل، اس سب میں میری کیا غلطی ہے؟ مجھے کیوں سزا دے رہے ہیں؟ ایشل روتے ہوئے منمنائی۔ غلطی تمہاری سب سے بڑی یہ ہے کہ تمہارا تعلق ربانی خاندان سے ہے۔ وہ ربانی خاندان جو ہماری خوشیوں کے قاتل ہیں، ہماری خوشیوں کو نگل گئے۔ قاتل ہیں میری بیٹی کے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ جلالی صاحب پھنکارے۔ ان کا بس نہ چل رہا تھا کہ ایشل کو جان سے مار دیتے۔ راہم، خدا کا واسطہ، یمنا بہت چھوٹی ہے، میں اسے لے کر کہاں جاؤں گی؟ ایشل نے روتے ہوئے اپنے شوہر سے پوچھا۔ ایشل، اتنا سب کچھ ہو گیا، اس کے بعد تمہارا یہاں رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ بہتر ہوگا تم یہاں سے اپنی بیٹی کو لے کر چلی جاؤ۔ راہم کا سرد لہجہ ایشل کو آسمان سے زمین پر پٹخ گیا۔ کتنی دیر وہ یقین اور بے یقین کی کیفیت میں رہی کہ یہ راہم ہی تھا۔ وہ یہ کہہ کر خود تو جا چکا تھا، لیکن ایشل کو زلزلوں کی زد میں چھوڑ گیا تھا۔ بہت آس و امید سے وہ اپنی ساس فریدہ بیگم کی جانب مڑی تو انہوں نے سختی سے ہاتھ اٹھا کر وہیں روک دیا۔ انہوں نے بھی تو مون پھیر لیا۔ ایشل، ہمارا آج سے تمہارے ساتھ، تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ مر گئی تم ہمارے لیے اور ہم تمہارے لیے۔ ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا گیا۔ ایشل پتھرائی نظروں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ لمحے پہلے یہاں جشن کا سما تھا، ہر کوئی خوش تھا۔ قاسم کی بارات جا رہی تھی، سب بہت خوش تھے، لیکن پلک جھپکتے سب کچھ بدل گیا۔ شہنائی دکھ میں بدل گئی۔ یمنا ایشل کی گود میں روئے چلی جا رہی تھی، مچل رہی تھی، جبکہ ایشل خود بت بنے سب کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اس گھر کا شان تھی، غرور تھی، ہمیشہ سب سے محبت ملی، عزت ملی، لیکن آج سب کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ وہ خالی ہاتھ رہ گئی تھی، بنا کسی قصور کے سزا ملی تھی اسے۔ قاسم کی حالت بھی ابتر تھی۔ ایشل ایک دم خیالوں سے واپس آئی۔ یمنا اس کا ہاتھ تھامے اندر کی جانب کھینچ رہی تھی، جبکہ دوسرا ہاتھ راہم کے ہاتھ میں تھا اور اس بچی کے چہرے پہ نہ ختم ہونے والی مسکراہٹ تھی۔ چلے نا ماما، پاپا کے ساتھ اندر چلے، یمنا نے بہت محبت اور پیار سے کہا۔ ایشل کو کہاں سنائی دے رہا تھا، وہ تو ماضی کے جھروکوں میں ڈوب ڈوب کے ابھر رہے تھے۔ اور راہم کو بھی اس بات کا احساس تھا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے، لیکن راہم کے پاس ہمدردی یا محبت کا ایک لفظ بھی نہ تھا کہ وہ ایشل سے کہہ سکے۔ ایشل چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ایک بار پھر سے اس گھر کی دہلیز پہ قدم رکھ گئی، جہاں فریدہ بیگم نے آگے بڑھ کر ایشل کو گلے سے لگایا، جبکہ 3 سال پہلے انہوں نے ہی دھکے دے کر نکالا تھا۔ خدا کا واسطہ ہے، چلی جاؤ یہاں سے، دوبارہ کبھی مت آنا۔ گزشتہ فریدہ بیگم کے الفاظ کی باز گشت ہوئی۔ ایشل خالی خالی نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ فریدہ بیگم ایشل کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے کھڑی روتی رہی۔ ان کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہ تھا، شاید بہت کچھ کہنا تھا، لیکن ہمت نہیں جٹا پا رہی تھی۔ ایشل کا چہرہ بے تاثر تھا۔ بڑی ماما، مجھ سے بھی تو ملے، یمنا نے مسکراتے ہوئے فریدہ بیگم سے کہا۔ فریدہ بیگم نے اپنی اس نٹکھٹ سی پوتی کو دیکھا تو بے پناہ پیار آیا۔ آگے بڑھ کر اسے گود میں اٹھا لیا اور چومنے لگی۔ اتنے عرصے سے دل پر پتھر رکھ کر بیٹھی تھی، آج تو ان کے لیے عید کا دن تھا۔ آپ تو ہماری جان ہیں، آپ سے نہیں ملیں گے تو کس سے ملیں گے؟ رمیز راہم کا پرسنل سیکیورٹی گارڈ تھا، وہ سارا سامان اندر لے آیا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، میں یہ خود اوپر لے جاؤں گا۔ قاسم مسکراتے ہوئے ٹھہرے لہجے میں بولتا آگے بڑھا۔ رمیز اس بات میں سر ہلاتا ہوا باہر نکل گیا۔ قاسم آگے بڑھا۔ ویلکم ٹو ہوم بھابی، لہجے میں بے انتہا خوشی تھی۔ ایشل بس سر ہلا کے رہ گئی۔ قاسم سامان اوپر لے جانے لگا۔ اندر آؤ بیٹا۔ فریدہ بیگم کی گود سے یمنا باپ کی گود میں جا چکی تھی۔ فریدہ بیگم اسے لیے اندر آ گئی۔ سب کچھ ویسے ہی تھا، کچھ بھی نہیں بدلا تھا ان 3 سال میں، بلکہ نفاست میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ سامنے حال میں لگی جدید اور اعلیٰ پینٹنگ کا اضافہ ہو چکا تھا، لیکن ایشل کے اندر ایک خاموشی تھی، بہت گہری خاموشی۔ ڈونٹ وری ماما، کچھ نہیں ہوتا، میں جلد واپس آ جاؤں گی۔ آپ تو ایسے ٹینشن لے رہی ہیں جیسے میں کوئی دودھ پیتی چھوٹی سی بچی ہوں۔ یشوا، اتنی شام کو نکلنا ٹھیک ہے کیا؟
जुनैद भी यहाँ नहीं है। मेरा दिल नहीं मान रहा कि तुम यूँ जाओ। अज़रा बेगम की आवाज़ में बड़ी तड़प सी थी। यशवा ने मुस्कुराहट में टाल दिया और ज़रूरी सामान पैक करती रही। मम्मा, ड्राइवर साथ जा रहा है, सिक्योरिटी गार्ड भी साथ है। प्लीज़ ट्रस्ट में, कुछ नहीं होगा। आप बस दुआ करें। मैं बाबा से मिल लूँगी, फिर निकलती हूँ। यशवा ने माँ को गले से लगाकर गाल पर बोसा दिया और रुबानी साहब के कमरे की जानें बढ़ गई। लेकिन अज़रा बेगम के दिलो दिमाग में अब भी परेशानी कायम थी। बीबी जान भी अपने रूम में जा चुकी थी। शाम होती वो अपने रूम में चली जाती थी। उन्हें यशवा के जाने का नहीं पता था, वरना वो कभी न मानती। बेटा, अपना ख्याल रखना और पीछे की फिक्र ना करना। मैं फैक्ट्री में चक्कर लगा लूंगा और ऑफिस को भी देख लूंगा। बस तुम खैर से जाओ, खैर से वापस आओ। और रुबानी साहब जहाँ औरों के लिए आग बरसाते थे, वहीं वो यशवा के लिए दिल में ढेर सारा प्यार लिए। उसकी बड़ी वजह शायद उसका चेहरा था, वही चेहरा जिसमें वो उसे देखते थे, जिसे वो खो चुके थे। लव यू बाबा, अपना ख्याल रखिएगा। वक्त ने तो चलना था, उसका काम था चलना, वो चलता रहा, लेकिन कुछ पलों को वहीं छोड़ के वो आगे बढ़ गया। ईशल की आंखों के गोशे नम हुए। यमुना बिस्तर पे बैठी मिलने गई, गिफ्ट्स के साथ लगी थी, जबकि अभी थोड़ी देर पहले ही वो ईशल के साथ रूम में आई थी, वरना उसका दिल ही नहीं चाह रहा था कि वो फरीदा बेगम से एक पल भी अलग हो। वो उसके लाड भी तो इतने उठा रही थी। कासिम भी उसके आगे पीछे हो रहा था। नहीं तो रफीक जलाली साहब इस सब का हिस्सा नहीं थे। उन्होंने अपने कमरे से कदम भी बाहर नहीं निकाला था। और आसिम भी तो यहाँ न था, वो मर ही गया था अवार्ड सेरेमनी अटेंड करने। वो होता तो शायद किसी न किसी तरह उन्हें ले गया था। विंडो में खड़ी वो रात की तारीकी के बढ़ते साय को देख रही थी, जो उन 3 सालों में उसकी पुख्ता आदत बन गई थी। उस आलीशान बंगले की दीवारों को छोड़ते, जो कि उसका साइबान थी, उसके बाद वो एक रात सुकून की नहीं सो सकी थी। एक डर था जो हमा वक्त उस पे तारी रहता था, अकेलेपन का डर। हाँ, वो अकेली हो गई थी। यहाँ से निकलने के बाद वो रुबानी हाउस वापस नहीं गई थी। अलग घर लिया था उसने, अपनी बेटी के साथ। सबने बहुत इसरार किया, लेकिन उसकी ना हाँ में न बदली। वो ज़िद्दी नहीं थी, बहुत तहम्मुल मिज़ाज थी, लेकिन जब ज़िद पे आ जाती थी, फिर पीछे नहीं हटती थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पे वो ख़यालों से चौंकी। वो पलटी नहीं थी, जानती थी कौन है। विंडो के कर्टन वापस बराबर किए और स्पार्ट अंदाज में वो दरवाजे की जानिब बढ़े, जबकि राहिम अपनी नन्ही परी यमुना के पास जा बैठा था। कहाँ जा रही हो? उसे दरवाजे की जानिब जाता देख वो संजीदा लहजे में पूछ बैठा। ईशल के कदम रुके, लबों को सख्ती से भींचा। वो उसके साथ एक कमरे में हरगिज़ नहीं रुकना चाहती थी, और ये बात कहने की उसमें हिम्मत भी नहीं हो रही थी। गहरा सांस खारिज करते वो पलटी। एक नज़र अपनी बेटी को देखा, जो बाप के गले में बाहें डाले उसके गालों को चूम रही थी। ईशल ने उनसे नजरें चुराई। यार, क्या कर रही हो? क्या मसला है? जब देखो मेरे गालों के पीछे हाथ धो के पड़ जाती हूँ। राहिम ने झंझलाते हुए ईशल की कमर में हाथ डाले उसे अपने मुकाबिल किया। तो आप मेरे हैं, सारे के सारे मेरे हैं, और आपकी हल्की हल्की बेड़ वाले गालों की तो ये ईशल दीवानी है। कहते साथ ही फिर सिरान के गालों को छूते अब हल्का सा बाइट भी किया। ए राहिम ने आंखें मीच के उसका लव वाइट गाल पे सहा था, जिस पे दांत गाड़ने के बाद वो फिर से बोसों की बौछार कर चुकी थी। तुम ऐसे नहीं बाज आओगी। राहिम ने उसे बाहों में भरा और बिस्तर की जाने बढ़ा। वो खिलखिला के हंसती, उस हंसी की गूंज आज भी उस कमरे की दरो दीवार से टकरा के वापस आ रही थी। ईशल के दिल पे जैसे किसी ने बहुत जोर की ज़रब लगाई थी। राहिम उठ के उसके करीब आया, जो कमरे की दीवारों को घूरे जा रही थी। वो जानता था वो क्या सोच रही है, उसके हर रूप से ही तो वो वाकिफ था। वो जितना खुद को छुपाती, उतनी ही उसके सामने आया हो रही थी। राहिम के मुकाबिल आते वो उसको देखने लगी, जबकि आंखों में सर्द महरी वाज़ेह थी। उस कमरे से बाहर कहाँ जा रही थी? धीमे लहजे में पूछा। ईशल की नजरें राहिम से पीछे गईं, जहाँ बिस्तर पे बाजू फैलाए वो नन्ही जान मुस्कुराते हुए छत पे लगी आपने उसको देख रही थी। होशी उसके अंग अंग से फूट रही थी। उस कमरे में मेरा दम घुट रहा है। बाहर जाके खुली हवा में सांस लेना चाहती हूँ। कदरे धीमी लेकिन करख्त आवाज में कहती वो जख्मी नजरों से राहिम को देखने लगी। तुम इस कमरे से कहीं नहीं जाओगी, चाहे दम घुटने से तुम्हारी जान ही क्यों न चली जाए। उसके अल्फाज पे राहिम का दिमाग हमेशा की तरह घूमा था। जहाँ वो जिंदगी के 2 साल उसके साथ जिंदगी को जी था, वहां आज उसका दम घुट रहा था। राहिम का जी चाहा सच में उसका दम घोट दे। ईशल ने पथराई नजरों से राहिम के बेरहम लफ्जों से अपनी रूह को छलनी होता महसूस किया। मम्मा, बाबा, प्लीज यहाँ आओ। यमुना जल्दी से उनके पास आते उन दोनों का हाथ हमें बिस्तर पे ले गई। मुझे नींद आ रही है, मुझे आप दोनों के साथ सोना है। वो 5 साल की मासूम परी क्या ख्वाहिश कर बैठी थी। ईशल का दिल पहलू में बुरी तरह धड़का था। वो दरमियान में लेटती दाएं बाएं दोनों का हाथ थामती अपने सीने पे रख गई। मम्मा, वो कहानी सुनाए ना, वो सिंड्रेला वाली, प्लीज। यमुना ने नींद से बोझल होती आंखों को बमुश्किल खोलते मुस्कुरा के ईशल को देखा, तो वो भी बेटी को देख के मुस्कुराई और उसका माथा चूमा।
اس کی عادت تھی رات کو وہ اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگا کے ڈھیروں بار اس کا ماتھا نہ چوم لیتی۔ اسے نیند نہیں آتی تھی، لیکن اس نے آج تک یمنا کو گال پہ نہیں چوما تھا۔ ایک سنڈریلا تھی، وہ بہت معصوم تھی، بالکل پریوں جیسی۔ ایشل نے اسے کہانی سنانا شروع کی۔ راہم نے اپنی ایک بازو پہ سر رکھے اس کی جانب کروٹ لی تو وہ دھک سے رہ گئے۔ ان دونوں کے چہروں میں انچ بھر کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ ایشل کا سانس سینے میں اٹک سا گیا۔ مما سنائے نا، یمنا نے سر اوپر کرتے ایشل کو کہانی جاری رکھنے کا کہا۔ ایشل نے ذرا سا پیچھے ہونا چاہا تو راہم نے اس سے بھی زیادہ اپنا سر بازو پر ٹکا اس کے قریب ہوا۔ ایشل نے غصے سے اسے گھورا۔ مما، یمنا اب کی بار منہ بگاڑتے آنکھیں موندے ہی آواز لگا گئی۔ وہ پری جتنی معصوم تھی اتنی ہی خوبصورت بھی تھی۔ ایشل بمشکل راہم کی نظروں کے تپش اپنے چہرے پہ محسوس کرتی ایک ایک لفظ اٹک اٹک کے بول رہی تھی۔ اس کا یوں گھبرانا شرمانا راہم کو بہت محظوظ کر رہا تھا۔ وہ کب اس سے شرمائی تھی؟ ان 2 سالوں میں وہ ہمیشہ جنونی انداز میں اس کی جانب بڑھی تھی، ٹوٹ کے چاہتی تھی اسے، اور اس کے ہر عمل سے یہ ظاہر ہوتا تھا، جبکہ راہم کا یہ ارمان ہی رہ گیا کہ وہ کبھی تو اس سے شرمائے، اور آج اس کی جھجک اور شرمانا راہم کو اس پہ نئے سرے سے محبت کرنے پہ مجبور کر رہا تھا۔ وہ سنڈریلا ان لوگوں سے خوب لڑی اپنے حق کے لیے، بہت آواز اٹھائی اس نے، لیکن کسی نے بھی اس معصوم سنڈریلا پہ ترس نہ کھایا۔ ایشل کی آواز کانوں میں گونجی تو وہ جو اس کی کٹدار گلابی لبوں میں کھویا تھا چونک گیا، لیکن وہ خود کو ان ظالموں سے بچا نہ پائی، ٹوٹ گئی۔ وہ کان سی معصوم۔ ایشل کا لہجہ رند گیا، اس نے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لی۔ اس کے چہرے پہ رقم درد کو راہم نے آج دل سے محسوس کیا۔ اس کا یوں چپ ہو جانا اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ راہم نے ایک نظر یمنا کو دیکھا جو گہری نیند میں جا چکی تھی۔ گاڑی راستے میں اچانک خراب ہو گئی۔ یشوا نے کافی دیر تک ٹرائی کیا لیکن بے سود۔ گاڑی مری کے راستے پہ خراب ہوئی تھی، جہاں سے اب مری کا راستہ اب زیادہ دور نہ تھا۔ وہ مری کی حدود میں داخل ہو چکی تھی، لیکن قہر کی پڑتی ٹھنڈ کی وجہ سے وہ باہر نکل کر دیکھنا بھی نہیں چاہ رہی تھی کہ آخر گاڑی میں مسئلہ کیا ہوا ہے۔ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد کوئی گاڑی وہاں سے گزرتی، لیکن کتنی دیر وہ یوں ہی بیٹھی رہتی۔ اسے کچھ تو کرنا تھا۔ اس کی سیکیورٹی گارڈ کی گاڑی بھی وہاں موجود نہیں تھی، لیکن اس نے کبھی سیکیورٹی گارڈ کی پرواہ ہی کب کی تھی؟ گہرا سانس خارج کرتے ہوئے گاڑی سے نیچے اتری، ایک پل کو لرز گئی۔ گاڑی کا بونٹ بمشکل ہٹاتے اس نے اسے موبائل کی روشنی میں چیک کرنا چاہا، لیکن ندارت۔ تبھی اسے اپنے قریب کسی کے ہرانے کی آواز سنائی دی۔ یشوا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سے دوڑ گئی۔ چوکنا ہوتے اپنے ارد گرد دیکھا لیکن کوئی بھی نظر نہ آیا، لیکن ہرانے کی آواز اب قریب سے سنائی دی۔ یشوا نے سیم کی گاڑی کا بونٹ واپس بند کیا اور فوراً گاڑی کا دروازہ کھولا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ بیٹھتی کسی نے پوری قوت سے اسے گاڑی سے پرے دھکا دیا۔ وہ پیچھے سڑک پہ جا گری۔ اس نے خود کو اچھے سے کور کیا تھا، اس لیے چوٹوں سے بچ گئی۔ کون کون ہو تم؟ اپنا چہرہ چھپائے وہ شخص دھیرے دھیرے یشوا کی جانب پیش قدمی کرنے لگا۔ یشوا کا سانس حلق میں خشک ہوا۔ تمہاری موت۔ وہ شخص غرایا تھا۔ یشوا نے اٹھ کے بھاگنا چاہا، لیکن اس شخص نے یشوا کو پکڑا، اس کا مفلر گلے سے نکال کے دور اچھالا۔ یشوا کا پورا جسم لرز اٹھا۔ اس شخص نے یشوا کے کوٹ پہ زور سے ہاتھ مارتے اسے کھینچ کے اتارا۔ یشوا بنا دوپٹے کے اس شخص کے سامنے کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ جب غراتے اس کی جانب بڑھ رہا تھا، اس کے چہرے پہ ماسک تھا۔ یشوا اسے نہیں جان پا رہی تھی کہ وہ کون ہے اور کیوں اس کے ساتھ یہ سب کر رہا ہے۔ یشوا نے پوری ہمت مجتمع کرتے وہاں سے پیچھے کی طرف رخ کرتے دوڑ لگائے، جبکہ وہ شخص بھی اب زور زور سے ہنستا اس کے پیچھے لپکا۔ یشوا اندھا دھند بھاگی جا رہی تھی۔ اس کی ہیلز اسے بار بار راستے میں الجھا رہی تھی۔ اس نے اپنی ہیلز وہیں اتار پھینکی۔ سردی کی شدت انتہائی زیادہ بڑھ گئی تھی۔ یا اللہ میری مدد فرما۔ یشوا اپنے آنسو پہنچتے اس وقت کو کوس رہی تھی جب وہ اکیلی ہی مری کے لیے اسلام آباد سے نکلی تھی۔ ایک جگہ جاتے اس کے قدم تھمے، وہ جھرنا تھا پانی کا، گہرا جھرنا۔ اس کا شور ہر سو پھیل رہا تھا جو بہت ہی بھیانک آواز پیدا کر رہا تھا۔ اب کہاں جاؤ گی بچ کے؟ جانے من، تمہارے مارنے سے پہلے تمہارے جسم کی رنائیوں کو خود میں سے مار جاؤں گا۔ اس کے بعد تمہارا گلا گھونٹ کے تمہیں سیدھا اوپر پہنچا دوں گا۔ خبردار جو میرے قریب بھی ہے۔ یشوا لرزتے لہجے میں اسے دھمکا رہی تھی۔ وہ پھر سے کہہ کے مارتے ہنستا تھا۔ اس کے قریب آنے پہ یشوا نے اپنے قدم پیچھے کی جانب لیے۔ یہاں آؤ میرے پاس، وہ غصے سے دبا دبا چلایا۔ یشوا طنزیہ ہنسی ہنسی، تمہیں یہ کیوں لگا کہ میں تمہارے پاس آؤں گی؟ تمہارے پاس آنے سے بہتر ہے میں موت کو گلے سے لگا لوں۔ یشوا نے کہتے اوپر آسمان کی جانب دیکھا، خود کو رب کے حوالے کرتے پیچھے کی طرف اپنا وجود گرایا۔ وہ ہوا میں معلق ہوئی اور سیدھا اس جھرنے کے ٹھنڈے پانی میں جا گرے۔ وہ شخص وہیں کھڑا حیران پریشان یہ سب دیکھتا رہ گیا۔ ہیلو باس، وہ لڑکی پانی میں کود گئی۔ وہ شخص اپنے باس کو اطلاع دے رہا تھا۔ آگے سے کچھ ہدایات دی گئیں تو وہ اوکے کرتا وہاں سے غائب ہوا۔ عاصم کو یشوا کی گاڑی روڈ کی ایک طرف کھڑی نظر آئی تو وہ فوراً گاڑی سے اترا۔ اس کے ساتھ اس کے سیکیورٹی گارڈ بھی تھے اور طلال چودھری جو کہ ایس پی تھا اور عاصم کا دوست بھی تھا، وہ بھی اپنی گاڑی میں اس کے پیچھے ہی تھا۔
یشوا کے ڈرائیور کی فون پہ بات سننے کے بعد اس نے طلال چوہدری کو فوراً انفارم کرتے مری آنے کا بولا تھا۔ جب اس نے یشوا کو بیچ راستے بہانہ بناتے چھوڑا اور کسی کو فون پہ اطلاع دی تھی کہ یشوا اکیلی ہے، اور وہیں عاصم سمجھ گیا تھا کہ یشوا کی جان کو خطرہ ہے۔ وہ اپنے دوست طلال کو بھی ساتھ لایا تھا اور اس کے بعد اس نے گارڈ ساتھ رکھنے ضروری سمجھا۔ وہ نہیں جانتا تھا مقابل کا کیا پلان ہے، لیکن اس وقت گارڈ بھی اس کے ساتھ تھے۔ یہ یشوا کی گاڑی ہے۔ وہ اپنا سانس روکے اس کی گاڑی کا کھلا دروازہ دیکھتا ارد گرد نگاہ دوڑاتے بے چینی سے بولا۔ گارڈ بھی فوراً اپنی اپنی گاڑیوں سے باہر نکلے تھے۔ سر، یہ ایک طرف بڑی بڑی سی شال اٹھاتا اس کا ایک گارڈ اس تک آیا۔ یہ یش عاصم کو اپنی آواز کھائے سے آتی سنائی دی۔ اگر اسے کچھ بھی ہو گیا تو نہیں، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ دل ہی دل میں اپنے خیال کی نفی کی، ہمیں اس طرف جانا چاہیے۔ طلال نے اپنے پیچھے گھنے جنگل کی جانب اشارہ کیا تو سبھی کا رخ اس جانب ہوا۔ عاصم سب سے آگے تھا۔ وہ لڑکھڑایا لیکن وہ آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے یشوا چاہیے تھی، ہر حال میں اسے یشوا چاہیے تھی۔ دوری سے یشوا دکھائی دی۔ اس کے سامنے کھڑا شخص اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ یشوا نے آسمان کی جانب دیکھا اور خود کو پانی میں گرا دیا۔ یشوا! وہ تڑپ گیا، جبکہ یشوا کے سامنے کھڑا شخص پریشان ہوتا کسی کو کال ملا رہا تھا۔ عاصم کے قدم اپنی جگہ پہ بست ہو کے رہ گئے تھے۔ وہ ہل بھی نہیں پا رہا تھا۔ ماضی ایک بار پھر اس کے سامنے آتا اسے ہوش و حواس سے بیگانہ کر گئے۔ اس پہاڑی کا منظر جو اس کے دماغ میں پھر سے اجاگر ہوا، وہ وہیں تھا، اس پہاڑی پہ۔ عاصم بڑھا تھا، اس کا ہاتھ تھاما تھا، لیکن اس نے ہاتھ چھوڑ دیا تھا، خود کو اس گہری کھائی میں گرا دیا تھا۔ عاصم! عاصم! ہوش میں آؤ! طلال اسے بری طرح جھنجھوڑ رہا تھا۔ یکدم اس کے حواس جاگے۔ اس نے گہرا سانس بھرا۔ یشوا! طلال نے اشارہ کیا اسی جھرنے کی طرف۔ وہ بری طرح اپسٹ تھا۔ وہ شخص انہوں نے اپنی حراست میں لے لیا تھا، لیکن یشوا کو اس پانی کی لہروں میں گرنے سے نہیں بچا پائے۔ عاصم پاگلوں کی طرح وہاں بھاگا تھا۔ بہتے تیز پانی کو دیکھتا وہ کرب سے آنکھیں میچ گیا۔ کیا کر رہے ہو؟ میں نے فون کیا ہے۔ طلال، لسن ٹو می۔ وہ شخص مرنا نہیں چاہیے۔ عاصم نے اسے کالر سے جکڑے خود پہ ضبط کرتے کہا اور ساتھ ہی اس پانی میں چھلانگ لگاتے وہ بھی ان لہروں کے ساتھ بہتا چلا گیا۔ عاصم! طلال بے بسی سے دیکھتا رہ گیا۔ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑے مجھے۔ یمنا کو سلا کے اسے کمفرٹر اڑا کے وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی کہ راہم نے اسے کلائی سے پکڑے اپنی طرف کھینچا۔ وہ سیدھی اس کے کشادہ سینے سے جا ٹکرائی۔ اتنا ایٹیٹیوڈ کسے دکھا رہی ہو؟ راہم نے غصے نگاہ سے اسے دیکھا۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں آپ کو اپنا ایٹیٹیوڈ دکھانے کی۔ میرا بازو چھوڑیں۔ ایشل نے پورا زور لگا کہ اپنے بازو پہ اس کی سخت گرفت ہٹانی چاہیے جو مزید سخت ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ایسا تو نہ تھا۔ ہمیشہ اسے محبت چاہت اور انتہائی نرمی سے پیش آتا تھا۔ اس کے قریبی آتا تو اسے ایسے چھوتا جیسے کوئی نازک سا گلاب ہو، اور آج وہ کس قدر سختی سے اس کی کلائی دبوچ گیا تھا۔ اس کی سختی محسوس کرتی وہ اپنی مزاحمت ترک کر گئی۔ رک کیوں گئی؟ لگاؤ نہ زور۔ راہم اس کو مزید خود میں بھیجتا چیلنج کر رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں میں آپ جیسے موٹے انسان کو اپنی جگہ سے 1 انچ نہیں ہٹا پاؤں گی، اس لیے اتنا بھرم مت دکھائیں۔ ایشل نے دانت پیستے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ اس کے موٹے کہنے پہ راہم نے ایک نظر خود کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ وہ 30 سال کا تھا، انتہائی ہینڈسم اور خوبصورت۔ دلکش نین نقش کے لڑکیاں اس پہ دل و جان سے فدا تھی، لیکن وہ ایک بچے کا باپ تھا، کوئی اس پہ بھی یقین نہیں کرتا تھا۔ اس کے بھاری بھاری مسلز کو وہ ٹانٹ مارتی اسے موٹا کہہ رہی تھی، جبکہ اس کے 6 پیکس تو ابھی تک اس نے دیکھے ہی نہ تھے۔ ان گزرے 3 سالوں میں وہ جم کی بدولت اپنی باڈی کو مزید خوبصورت بنا چکا تھا، جو اس کی نازک مزاج بیوی جانتی نہیں تھی۔ راہم ایک گال سے مسکراتا ایبرو چڑھاتا اس کی نازک دیکھنے لگے، جو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی۔ یہ راہم کو لگ رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ تم مجھے 1 انچ نہیں ہٹا سکتی، اتنا جانتی ہوں، پھر پنگے کیوں لے رہی ہو؟ میں نے کیا کیا ہے؟ اپنی نیلی آنکھوں سے اس نے راہم کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ چپ چاپ بستر پہ چلو۔ راہم کی بات پیشل کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو مچلا۔ میں نہیں جاؤں گی، آپ سو جائیں یمنا کے پاس۔ نظریں چراتے وہ بے اتنا ہی کہہ پائی۔ کبھی آپ کبھی تم۔ راہم اسے بہت اچھے سے جانتا تھا۔ جب شیرنی بن کے مقابل آتی تو تم ہی کہا کرتی تھی، اور جب بھیگی بلی بنتی اس کے منہ سے آپ ہی نکلتا۔ وہ اس کے ہر رنگ سے ہر روپ سے واقف تھا۔ سونے کو کس نے کہا؟ راہم کے منی خیز بات پہ ایشل نے سانس روکتے اسے دیکھا، جو آج اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں سالم نگلنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ پانی کی لہروں کو چیرتے وہ آگے بڑھا۔ یشوا! یشو! وہ چلا رہا تھا۔ شکر تھا کہ پانی زیادہ گہرا نہیں تھا، لیکن اسے یشوا کہیں دکھائی نہ دے رہی تھی۔ پانی کی گہرائی دوسری جانب تھی۔ عاصم سب جگہ بار بار غوطہ لگاتے اسے ڈھونڈ رہا تھا، لیکن یشوا اسے کہیں دکھائی نہ دے رہی تھی، نہ ہی اس کی پکار پہ کوئی جواب دے رہی تھی۔ یشوا! ٹھنڈے یخ بستہ پانی میں اس کا خود کو جسم اب سن پڑنے لگا تھا، لیکن اسے ہمت نہیں ہارنی تھی۔ اے اللہ، مجھے تیری مدد چاہیے، میری روح کو مجھ سے ملا دے۔
وہ دل ہی دل میں اللہ سے دعا کرتا واپس پانی میں غوطہ زن ہوا تھا۔ تھوڑی دور جاتے اسے اپنے ساتھ کچھ ٹچ ہوتا محسوس ہوا۔ وہ بنا رکے پانی میں تیرتا مزید نیچے کی جانب گیا، جہاں اسے دھندلا دھندلا یشوا کا بے ہوش وجود تیرتا نیچے کی جانب جاتا دکھائی دیا۔ عاصم نے فوراً ہاتھ بڑھا کے اسے اپنی جانب کھینچا۔ وہ سیدھی اس کے سینے آن لگے۔ عاصم کو جیسے ایک سکون سا ملا۔ عاصم اسے اپنے ساتھ لگے تیرتا پانی سے باہر آیا۔ ایک طرف اس کے بے ہوش وجود کو لٹاتا وہ اس کے اوپر جھکتا اس کے گال تھپتھپا رہا تھا۔ یشوا، یشوا، آنکھیں کھولو، یشوا۔ وہ اسے مسلسل پکار رہا تھا۔ اس کے دل کے مقام پہ جھکتے اس کی دھڑکن چیک کی، جو اس وقت عاصم کو بالکل بھی محسوس نہیں ہوئی۔ یشوا، اوپن یور آئیز۔ دونوں ہاتھوں کا دباؤ اس کے سینے پہ بڑھاتا وہ اسے پکار رہا تھا، جو بے سدھ پڑی تھی۔ اس کا جسم ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں کو رب کرتا وہ اسے مسلسل ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ تو آج عاصم کی جان نکالنے کے در پہ تھی۔ مجبوراً عاصم اس کے لبوں پہ جھکا، اسے اپنی سانسیں عطا کرتا ہوش دلانے لگا۔ ایک بار، دو بار، اور وہ ایک جھٹکے سے اٹھتی، ایک طرف کو منہ کرتی، پانی اپنے حلق سے باہر نکالتی عاصم کے کندھے کے ساتھ سر ٹکا گئے۔ اسے ہوش میں آتا دیکھ عاصم کو جیسے نئی زندگی ملی۔ اپنی آنکھیں سختی سے میچتا وہ اپنے رب کا شکر ادا کر رہا تھا، جس نے اس کی روح سے واپس لٹا دی۔ وہ گہرے سانس لیتی، ذرا کا ذرا سر پیچھے کرتی عاصم کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ اسے سمجھنے میں دیر نہ لگی، اسے بچانے والا کوئی اور نہیں، عاصم ہی تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ عاصم نے اسے گہرے سانس لیتے خاموش پایا تو وہ فکر مندی سے پوچھا۔ وہ نظریں پھیر گئی۔ اس کا پورا جسم لرز رہا تھا۔ اس کی حالت ایسی تھی کہ عاصم کے سامنے وہ خفت سے لال پڑے۔ اس کا وائٹ گرم ڈریس اس کے جسم کے ساتھ چپکا ہوا تھا۔ اس کے جسم کے نشیب و فراز کو جاگر کر رہا تھا۔ اتنے اندھیرے میں چودھویں کے چاند نے دونوں کو ایک دوسرے پہ عیاں کر دیا تھا۔ عاصم نے اٹھتے ہوئے اسے سہارا دیتے اٹھایا۔ وہ ٹھنڈ سے کانپتے ہوئے لڑکھڑا گئی تو عاصم نے اس کی کمر کے گرد اپنی باہیں پھیلاتے اسے اپنے حصار میں لیا۔ ارد گرد نگاہ دوڑائی، تحت نگاہ سے پانی ہی پانی اور گھنا جنگل ہی دکھائی دیا۔ یشوا، چلو، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ ٹھنڈ کی وجہ سے سن پڑتے آساب کو بمشکل جگاتے عاصم نے یشوا سے کہتے فوراً یشوا کو اپنے حصار میں لیا۔ یشوا، اسے پھر بے ہوش ہوتا دیکھ وہ لب بھیج گیا۔ وہ اپنی باہوں میں اٹھایا، وہاں سے چلتا وہ باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈتا آگے بڑھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ صحیح راستہ ہے یا غلط، بس وہ چلتا جا رہا تھا، دل سے دعا گو تھا کہ وہ صحیح راستے پہ ہو۔ یشوا اس کے سینے سے لگی تھر تھر کانپ رہی تھی، جبکہ اس کا مومی نازک وجود اپنے وجود کا حصہ بنا محسوس کرتا عاصم اپنے دل کی دھڑکنوں کو شمار کرتا اس کے چہرے کو دیکھنے لگا، جو انتہائی سفید پڑ چکا تھا۔ اچانک سے سنو فال ہونے لگی۔ عاصم نے اوپر آسمان کی جانب دیکھا۔ سنو فال نے اس کی رہی سے ہی ہمت بھی ختم کر دی تھی۔ مجھے ٹھنڈ۔ یشوا نے اس کے سینے میں منہ چھپائے ہوش و حواس کھونے لگی تھی۔ یشوا، مسٹر راہم جلالی، تمہارے لیے بہتر ہوگا کہ تم مجھ سے فاصلہ بنا کے رہو، ورنہ وہ واپس چیڑنے کے روپ میں آئی تھی، ورنہ اس کا چیلنجنگ انداز راہم کو بہت بھایا تھا، ورنہ انجام کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ وہ راہم کے انداز و اتوار دیکھتی جلتے توے پہ جا بیٹھی تھی۔ بھولو مت، بیوی ہو میری، اب بھی میرے نکاح میں ہو، تم پہ پورا حق، کوئی حق نہیں ہے مجھے آپ پر۔ اپنے دوسرے ہاتھ سے اس کے سینے پہ دباؤ ڈالتی اسے پیچھے دھکیلنا چاہا۔ وہ ذرا کا ذرا اپنی جگہ سے ہلا تھا، اسے ایشل سے اس قدر شدید رد عمل کی توقع نہ تھی۔ 3 سال پہلے آپ اپنا سارا حق خود ختم کر چکے ہیں، اب کوئی حق نہیں، کوئی فرض نہیں۔ سخت لہجے میں آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہتی وہ اس بار راہم کو بہت مضبوط اعصاب کی لگی۔ راہم نے اگلے پل کھینچ کے اسے اپنے سینے میں اس قدر سختی سے بھینچا کہ ایشل کے سانس اس سینے میں اٹکی۔ کیا ہوا؟ چھڑاؤں نہ؟ خود کو نہیں چھڑا سکتی؟ تم آج بھی صرف میری ملکیت ہو، میری ہو، میں جو چاہے تمہارے ساتھ کر سکتا ہوں، لیکن میں ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ اچانک سے اسے خود سے پلٹ جھٹکتا چھوڑا۔ ایشور نے خود کو گرنے سے بمشکل بچایا۔ پلٹ کے زخمی نظروں سے اس ستمگر کو دیکھا۔ تمہیں ایسا کیوں لگا کہ میں تمہارے قریب آؤں گا، یا تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے قریب آؤں؟ ہمیشہ کی طرح راہم نے اس پہ طنز کیا تو وہ بھویں سکیڑتی اسے غصے سے دیکھے گئی۔ اس خوش فہمی سے نکل آؤ راہم، رفیق، جلالی، اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، میں یہاں صرف اپنی بیٹی کی وجہ سے ہوں، ورنہ میرا بس چلے تو نہ ہی آپ کے اس عالیشان بنگلے کو دیکھو اور نہ ہی آپ کو۔ ایشل نفرت آمیز لہجے میں بولتی اپنا رخ پھیرتی کمرے کے دروازے کی جانب پھر سے بڑھی کہ راہم نے اسے ایک ہی جست میں جا لیا اور دروازے کے ساتھ پن کیا۔ کیشل بوکھلا کے رہ گئی۔ اب تمہاری مرضی ہو یا نہ ہو، تم چاہو یا نہ چاہو، تمہیں رہنا اس عالیشان بنگلے کسی کمرے میں ہے، سمجھی تم؟ ایک ایک لفظ پہ زور دیتے کہتا وہ ماتھے پہ بل ڈال گیا تھا۔ مجھ سے زبردستی کریں گے؟ وہ بھویں اچکاتے پوچھنے لگی۔ زبردستی؟ راہم استہزائیہ ہنسا۔ اس کمرے میں مجھے تمہارے ہاتھ پیر باندھ کے بھی رکھنا پڑا تو وہ بھی میں کروں گا۔ تم اچھے سے جانتی ہو میں رات کے اس پہر تمہیں باہر نہیں جانے دوں گا، پھر کیوں اپنی انرجی ویسٹ کر رہی ہوں؟
راہم اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کرتے اب کی بار دھیمے لیکن سخت لہجے میں بولا تھا۔ ایک پل کو ایشل چپ سے ہو گئی۔ میں 3 سال 2 ماہ اور 10 راتیں اس عالیشان بنگلے کے اس کمرے سے باہر رہی ہوں۔ تب یہ سوچ کہاں تھی؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ بنا پلک جھپکے قلب سے بولی۔ راہم کو وہ اپنے جواب سے لاجواب کر گئی تھی۔ راہم کی گرفت اس کی کلائی پہ ڈھیلی پڑی تھی۔ ایشل نے جھٹکے سے خود کو اس سے دور کیا اور خود کو کمپوز کرتے یمنا کے پاس بستر پہ جا لیٹی۔ راہم نے پلٹ کے اس کا انداز دیکھا، دھیرے دھیرے چلتا اس کے پاس آیا تو ایشل جھٹکا کھا کے اٹھی۔ آپ وہاں کاؤچ پہ سوئیں۔ اس نے نظریں پھیرے سخت لہجے میں کہا۔ راہم نے بھویں اچکاتے اس کا ظالم انداز دیکھا۔ میرے کمرے میں تم مجھ پہ حکم کیسے چلا سکتی ہو؟ پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے وہ بہت آرام سے اسے پوچھنے لگا۔ اس کمرے میں آپ ہی لے کے آئے ہیں تو آپ بھگتے۔ ایشل نے کہتے ساتھ تکیا اس کی جانب بڑھایا تو وہ تکیا تھام گیا۔ سیدھا سیدھا کہو، ڈر لگتا ہے۔ کاؤچ پہ تکیا گراتے وہ میں نے خیزی سے بولا۔ میں کیوں ڈرنے لگی تم سے؟ ایشل دانت کچکچاتے بولی۔ مجھ سے نہیں، خود سے۔ راہم نے تصحیح کی۔ تم ڈرتی ہو خود سے، میرے ساتھ ایک بستر پہ لیٹنے سے تم بہک گئی تو۔ راہم اس کی جانب کروٹ لیتا لیٹتے اس کے چہرے کے تار چڑھاؤ کو دیکھنے لگا۔ ایشل کے چہرے کا رنگ پل میں متغیر ہوا۔ سرخ و سفید چہرے میں گھلنے لگی، جنہیں دیکھتا راہم دل ہی دل میں مسکرایا۔ وہ آج بھی اس کی تھی، وہ ہمیشہ سے اس کی تھی۔ وہ اسے جسم سے روح تک چاہتی تھی۔ 3 سال کیا 30,000 سال بھی گزر جاتے، وہ راہم کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی تھی۔ آج راہم کو پکا یقین ہو گیا تھا۔ عاصم یشوا کو اٹھائے آگے بڑھتے جا رہا تھا۔ اسے دور اپنی گاڑی دکھائی دی، وہیں دلال چودھری بھی موجود تھا۔ وہ سچا دوست تھا جو اسے اکیلا چھوڑ کے نہیں گیا تھا۔ یشوا کی حالت اس وقت بہت غیر تھی۔ عاصم نہیں چاہتا تھا کوئی اسے اس حال میں دیکھے، اس لیے وہیں اندھیرے میں کھڑے اس نے دلال چودھری کو پکارا۔ وہ جو اپنے آدمیوں سے عاصم کو ابھی تک تلاش نہ کرنے میں بھڑک رہا تھا، عاصم کی آواز سنتے فوراً اس پہ طرف لپتا۔ طلال، ان سب کو وہاں سے ہٹاؤ فوراً۔ اس سے پہلے کہ طلال اس تک پہنچتا، عاصم کی دھاڑ سنتے وہ فوراً تھما اور سب کو وہاں سے ہٹنے کا اشارہ کرتے خود بھی ہٹ گیا۔ عاصم نے یشوا کو فوراً گاڑی کی فرنٹ سیٹ پہ بٹھایا۔ وہ ابھی بھی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اسے گاڑی میں بٹھاتے وہ طلال کی جانب مڑا۔ تم صحیح تھے، یشوا کی جان کو خطرہ ہے اور آج میں اسے کھو ہی دیتا اگر تم۔ عاصم نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ 1 سال پہلے وہ پاکستان لوٹا تھا جب اسے پتا چلا تھا کہ کوئی تیسرا ہے ان کے بیچ، جس نے دونوں خاندانوں کو برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اور پچھلے 1 سال سے وہ طلال چودھری کے ساتھ مل کے اس پہ انویسٹیگیٹ کر رہا تھا، جس پہ طلال چودھری نے اسے بتایا تھا کہ یشوا کی جان کو سخت خطرہ تھا اور وہ یشوا کی ایکسٹرا کیئر کر رہا تھا، جس وجہ سے آج وہ یشوا تک پہنچ گیا۔ یار ایسے مت بولو، وہ دوستی کیا جو دوست کے کام نہ ہے۔ یشوا ٹھیک ہے نا؟ ڈاکٹر؟ نہیں، ابھی وہ جس حال میں ہے اسے ڈاکٹر کی ضرورت نہیں، میری ضرورت ہے۔ جبڑے بھیجے غصہ ضبط کرتے کہا۔ یار زیادہ سختی مت دکھانا، تم جانتے ہو وہ کسی بھی حقیقت سے واقف نہیں۔ خیر اب تم جاؤ، اور رات بہت ہو گئی اور ٹھنڈ بھی بڑھ گئی ہے، اپنی حالت دیکھو، نکلو یہاں سے۔ طلال نے فکر مندی سے اسے کہا۔ عاصم نے اس بات میں سر ہلاتے گاڑی کی جانب رخ کیا۔ میں ہوٹل نہیں جا رہا، اپنے کاٹیج میں جا رہا ہوں۔ ہوٹل روم میں سیکیورٹی کا ایشو ہوگا۔ طلال کو انفارم کرتا وہ گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ طلال اس شخص کو اپنے آدمی کے حوالے کرتا خود بھی وہاں سے اپنی ٹیم کے ہمراہ نکلا، جبکہ عاصم کے نکلتے سیکیورٹی گارڈ کی گاڑیاں بھی اس کے پیچھے ہی نکلی۔ وہ یشوا کو لیے اپنے پرسنل کاٹیج میں آیا تھا جہاں سخت سیکیورٹی تھی۔ وہ بہت کم یہاں آیا تھا، بلکہ شاید اب بھی وہ بہت عرصے بعد آیا تھا۔ 1-2 بار اس سال میں اس کا چکر مری لگا تھا تو وہاں یہاں آیا، لیکن اس سیمینار کے لیے اس نے روم بک کروایا تھا وہیں جہاں یشوا نے روم بک کروایا تھا، صرف اس کی وجہ سے۔ یشوا کو باہوں میں بھرے کمرے میں داخل ہوتے دروازے کو پاؤں سے بند کیا اور اسے بستر پہ لٹایا۔ اپنی گیلی شرٹ کے بٹن کھولتا اتار کے اسے دور پھینک چکا تھا۔ فوراً سے بیشتر روم ہیٹر آن کیا، اپنے کپڑے کبرٹ سے نکالتا وہ ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ لوز ٹراؤزر اور ٹی شرٹ پہنے وہ روم میں واپس آیا۔ اس کی نظر سکڑی سمٹی یشوا پہ جا ٹھہری، جو سردی کی وجہ سے ابھی بھی کانپ رہی تھی۔ عاصم نے نچلا لب دانتوں تلے دباتے سر نفی میں ہلایا اور اس پہ کمفرٹر دینے لگا۔ اسی لمحے اس کا ہاتھ اس کے جسم سے ٹچ ہوئے۔ وہ مکمل بھیگی ہوئی تھی، اس کے سارے کپڑے ابھی تک گیلے تھے۔ یشوا، اٹھو، اوپن یور آئیز۔ عاصم نے اسے اٹھانا چاہا لیکن وہ مشکل آنکھیں کھولنے کی کوشش میں ہلکان ہوتی اس کے ساتھ چپک گئی تھی۔ عاصم نے کچھ سوچتے ہوئے کبرڈ کی جانب رخ کیا اور ٹی شرٹ اور ٹراؤزر نکالتا کمرے کی تمام لائٹس آف کر گیا۔ اس کے کپڑے تبدیل کرواتے عاصم کے ہاتھوں نے اس کے جسم کو چھوا تو ایک آگ سے اس کے اندر بھڑک اٹھی۔ دل اتنے زور سے دھڑکا کہ اپنی دھڑکنوں سے اسے ڈر لگنے لگا۔ فوراً سے پیچھے ہوتا اپنی بالوں میں ہاتھ پھیرتا خود کو کمپوز کرنے لگا۔ پلٹ کی ایک نظر اس ابصرہ پہ جا ٹھہری جو کمرے کی مدھم روشنی میں اس کا ابر نساں سروپ دیکھتا اپنے اعصاب شل ہوتے محسوس کر رہا تھا۔ اور کتنے امتحان لوگی یشوا احمد ہم روبانی، تمہارا یہ روپ مجھے جان سے مارنے کے لیے کافی ہے۔
اس کے قریب ہوتا، اس کے کان میں سرگوشی کرتا، اپنے سینے سے لگاتا، وہ اسے کپڑے تبدیل کروا چکا تھا۔ اس پہ واپس کمفرٹر ڈالتے وہ پیچھے ہٹا اور طلال چودھری سے فون پہ ساری انفارمیشن لیتا وہ موبائل بند کر کے یشوا کے قریب آیا۔ اس کے قریب لیٹتا اسے اپنی باہوں میں بھر گئے تو وہ بھی مزید اس کے ساتھ چپک گئی۔ ایک خوبصورت سی مسکان نے عاصم کے لبوں کو چھوا۔ ہوش میں ہوتی تو کبھی اتنے قریب نہ آتی۔ اس کے بالوں پہ لب رکھتے آنکھیں موندے وہ اور ہی جہان میں نکل گیا۔ کتنی ضروری تھی وہ ان آتی جاتی سانسوں کے لیے، کاش کہ وہ سمجھ پاتی۔ محبت کی سنکہی داستان کو تو شاید اتنی دوری نہ آتی۔ گزرے ماضی کی تلخ یادوں پہ ڈیرا جمائے تو عاصم پیچھے ہوتا اپنا سر تکیے پہ رکھ گئے۔ تم تو کہتے تھے ہم لازمی ہے صنم، خواب والی ہر ایک رات کے واسطے۔ وہ لمحے، وہ گھڑیاں، کیا کچھ نہ یاد آیا تھا۔ منتیں منتیں نہ کیا کرتے تھے ہم سے بس ایک ملاقات کے واسطے۔ عاصم نے سر جھٹکا، سب کچھ اب بدل چکا تھا، اب کچھ بھی پہلے جیسا نہ تھا۔ یہ کہانی مگر تب کی ہے جب ہوئے ہم تم کو حاصل نہیں تھے۔ عاصم رفیق جلالی، تم سے یشوا احمد ربانی محبت کرے ایسا میں اب نہیں ہونے دوں گی۔ تم میری محبت کے قابل ہی نہیں ہو، چلے جاؤ یہاں سے۔ آج تم کو پتہ چلا ہے ہم محبت کے قابل نہ تھے۔ کروٹ اس کی جانب لیتے اس کے 3 سال پہلے کہے گئے الفاظ کی باز گشت آج بھی اس کے کانوں میں گونجتی تھی۔ جب سمیر کا ساتھ چھوٹا تب یشوا بھی چھوٹ گئی۔ یشوا ٹھنڈ سے لرز سے اس کے قریب ہوئی، اس کے سینے میں چھپنا چاہا، اس کے جسم سے اپنے جسم کو حرارت پہنچانا چاہی۔ سم وہ بے ہوشی میں اس کا نام لے رہی تھی۔ عاصم چونکا، یشوا تم ٹھیک ہو؟ ذرا سا اوپر کو اٹھتا وہ اس کا چہرہ تھام کے فکر مندی سے بولا۔ یشوا نے بمشکل اپنی آنکھیں کھولی۔ مجھے ٹھنڈ، وہ کانپ رہی تھی۔ عاصم نے اسے اپنے سینے میں سختی سے بھینچا۔ یشوا کو گونا سکون ملا تھا۔ اس کے جسم کی نازکی محسوس کرتے اس کا دل بہک رہا تھا۔ بہت مشکل سے اپنے جذبات پہ قابو کرتا وہ پیچھے ہوا، لیکن یشوا نے اس کے گلے میں باہیں ڈالے، اسے خود پہ جھکایا۔ دونوں کے چہرے ایک دوسرے کے قریب تر تھے۔ عاصم، یشوا نے لب واں کیے جو عاصم کے لبوں سے ٹچ ہوئے تھے۔ ایک سپارک سا ہوا تھا اس کے پورے جسم میں۔ وہ چاہ کے بھی پیچھے نہیں ہٹ پا رہا تھا۔ وہ لڑکی اس کی محبت تھی، اس کے روح میں سرایت کر چکی تھی۔ کیسے اسے خود سے پرے جھٹکنا، جس کی چھوٹی چھوٹی شرارتیں بھی وہ آج تک نہیں بھلا پایا تھا۔ کیوں ہتھیلی اپنی ہمیشہ مجھے نام لکھ لکھ کے میرے دکھاتے رہے؟ وہ خدا بھی تو ہوگا ذرا سا خفا جس کی جھوٹی قسم روز کھاتے رہے۔ وہ بات شاید تمہیں آج بھی یاد ہوگی جو کل یاد تھی۔ 2 4 دن ہم تمہیں نہ ملے تھے تو آنکھوں میں فریاد تھی۔ یشوا نے اپنی لبوں کا لمس عاصم کے لبوں پہ بکھیرا تو عاصم نے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لی۔ وہی جو اس کی عادت تھی وہ نہیں بھولی تھی آج بھی، وہ نہیں بھولی تھی۔ دل دھڑکتا نہیں تھا تمہارا، ہم جو دھڑکن میں شامل نہیں تھے۔ عاصم ہوش میں آتا چھت سے پیچھے ہٹا، اسے دیکھتا وہ اس سے دور ہوتا چلا گیا۔ آج تم کو پتہ یہ چلا ہے ہم محبت کے قابل نہیں تھے۔ عاصم نے رخ پھیر لیا، ونڈو کے پاس کھڑا وہ ان لمحوں کو یاد کرتا اپنے دل میں اٹھتے درد کے طوفان کو روک نہیں پا رہا تھا۔ سامنے بستر پہ لیٹی لڑکی بہت ظالم تھی، بہت ظالم۔ محبت کتنی سخت سزا دے گی کیا جانتا تھا وہ؟ پلٹ کے اسے ایک نظر دیکھا جو ہوش و حواس کھوئی گہری نیند میں تھی۔ آئی ہیٹ یو یشوا احمد ربانی، آئی ہیٹ یو۔ کرٹن کو مٹھی میں سختی سے دبوچے وہ اپنے جبڑے بھیج گئے۔ صبح آنکھ کھلی تو اسے خود پہ بدن محسوس ہوا، گردن موڑ کے دیکھا تو راہم اس کے ساتھ جڑ کے سو رہا تھا، جبکہ یمنا اس کے بائیں طرف کروٹ کے بل لیٹی گہری نیند میں تھی۔ ایشل راہم کو دیکھتے چلی گئی۔ سوئے ہوئے شخص کتنا معصوم لگتا تھا کہ ایشل کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ 3 سال بعد وہ اپنی آنکھوں کی پیاس بجھا رہی تھی۔ نظروں کی تپش محسوس کرتے راہم کی آنکھ بھی کھل گئی۔ ایشل نے فوراً رخ پھیر اور آنکھیں میچ لی۔ راہم نے انگڑائی لی، ایک سکون سا اترا تھا رگبے میں۔ ذرا آگے ہوتے یمنا کو ایک نگاہ دیکھتے وہ اب ساتھ سوئی۔ ایشل کو دیکھتا گہرا مسکرا، ذرا سے جھکتے اس کے ماتھے پہ لبوں کی مہر ثبت کی۔ ایشل کو وہ لمس روح میں اترتا محسوس ہوا۔ جانتا ہوں ناراض ہو مجھ سے، لیکن میں منا لوں گا اپنی جان کو۔ دھیرے سے سرگوشی کرتا وہ اٹھ گیا تھا، جبکہ اس کے جانے کے بعد وہ بھی فوراً ماتھے پہ ہاتھ دھرے اٹھی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ کیوں سکون مل رہا ہے اس لمس میں مجھے؟ یا اللہ یہ سب ایسا کیوں؟ مجھے اس شخص کو معاف نہیں کرنا۔ وہ خود کو باور کروا رہی تھی، جبکہ نہیں جانتی تھی کہ بہت جلد اس کے سارے دعوے دھرے رہ جائیں گے۔ یشوا کی آنکھ کھلی تو اس کا سر بھاری بھاری ہو رہا تھا۔ گہرا سانس بھرتے اس نے اپنے ارد گرد دیکھا اور پھر اپنا بستر اور اپنا حلیہ، وہ عاصم کے کاٹیج میں تھی۔ اتنا وہ جان گئی تھی، لیکن اس کے کپڑے کس نے بدلے؟ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیا صرف کپڑے بدلے یا اس کا دل بری طرح دھڑکا؟ نہیں، سم ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ شخص مر تو سکتا، میرا اعتبار کبھی نہیں توڑ سکتا۔ نفرت اور دشمنی کے باوجود وہ آج بھی عاصم پہ پورا بھروسہ کرتی تھی۔ باتھ روم سے فریش ہو کے باہر نکلی تو عاصم اسے ڈھیروں شاپنگ بیگز کے ساتھ سامنے ہی کھڑا دکھائی دیا۔ پل بھر کو دونوں کی نظروں کا تبادلہ ہوا، دونوں ہی ٹھٹک کے تھمے۔ یہ ڈریس چینج کرو اور فوراً باہر آؤ، وہ اسپاٹ انداز میں بولتا انہیں قدموں پہ باہر جانے لگا۔ رات کو آپ نے میرے کپڑے بدلے؟ ہاں، ذرا سا رخ پھر اس بات میں سر ہلایا۔ سم برہان سے ہوئے بولی، وہ اس کی جانب مکمل مڑ گیا۔
क्या सम? आसिम रफ़ीक जलाली। वो उससे टूक गया तो यशवा की आंखें मजीद नम हुई। और बेफिक्र रहो, कुछ भी नहीं हुआ हमारे बीच। इतने कमज़ोर असाब का मालिक नहीं हूं मैं। उसे तलखी अंदाज में तसल्ली दी। जानती हूँ आप कभी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन अगर कर भी लेते तो मैं आपको क्या कह सकती थी। हक था आपका, चाहते तो ले सकते थे, वो भी बिना किसी तासुर के। और मुझे वही नहीं चाहिए। आसिम की बात पे उसके अंदर जैसे कुछ टूटा था। आगे बढ़ के शॉपिंग बैग से अपने लिए एक ड्रेस निकाला, फिर तो ये बेनाम रिश्ता भी ख़त्म कर दे, जिसने आपको और मुझे बांध रखा है। कर दूँगा और कुछ। वो भी फ़ौरन ऐसे बोला जैसे इंतज़ार में था। यशवा ने हाथ में पकड़ा ड्रेस उठा के परे पटका और आगे बढ़ के उसके कॉलर को दबोचे गुस्से से उसे गिरफ्त में लिया। आसिम आसिम तो उसकी पेशकदमी पे हैरान ही रह गया। आसिम के चेहरे को धीमे मुस्कान ने छुआ। वो गहरा सांस भरते उसे देखने लगी। आईने ऐसा कुछ सोचा भी तो जान ले लूंगी, समझे आप। ड्रेस वापस उठाया तो उसी के साथ एक शॉपिंग बैग नजर आया जिसमें उसकी पर्सनल चीजें भी आसिम लेके आया था। एक पल को उसका चेहरा गुलाल छिड़कने लगा, जबकि आसिम मोबाइल पे आती कॉल अटेंड करने की गर्ज से वहां से बाहर निकला था। यशवा फौरन बाथरूम की जाने बढ़ते चेंज करती बाहर आई। वो नाश्ता रेडी करवा चुका था और उसी का वेट कर रहा था। वो खामोशी से डाइनिंग टेबल की चेयर घसीटती बैठती। जल्दी से नाश्ता करो, हम वापस जा रहे हैं। आसिम ने बिना उसे देखे कहा, जबकि ध्यान मोबाइल पे था। वापस क्यों? सेमिनार का क्या हुआ? हैरत की बात है यशवा अहमद हमदवानी, कल रात तुम पे कातिलाना हमला हुआ और तुम्हें सेमिनार की पड़ी है। वो तल्ख हुआ। जानती हूँ, मौत के मुंह से निकाल के वापस लाए हैं। अब एहसान जिताते रहना सारी जिंदगी। वो मुंह बनाते चाय का सिप लेते बोली, मुझे कोई शौक नहीं एहसान जिताने का, लेकिन तुम्हें अपनी आंखें और कान खोल के रखने चाहिए और अपने इर्द गिर्द मौजूद दुश्मनों को पहचान करो। जो दुश्मन तो सामने बैठा है। वो उसकी बात काटते बोली, जिस पे आसिम ने बिना पलक झपके उसे देखा और सर झटकते उठा। कहाँ जा रहे हैं? वो भी उसके साथ ही उठी। 5 मिनट में बाहर आओ। वो सख्त लहजे में बोलता आगे बढ़ा। इतनी नफरत करने लगे हैं कि शक्ल तक देखना गवारा नहीं कर रहे। वो न चाहते हुए भी शिकवा कर गए। हाँ, नहीं देखना चाहता। जिस हालत में कल तुम मुझे मिली हो उसके बाद देखने का जवाब बनता क्या? वो फिर से सख्त हुआ। अगर इतने चुभने लगी हो तो फिर बचाया क्यों? बह जाने दिया होता उस झरने में। वो भी दो बदू हुई, नहीं कर सकता था ऐसा। वादा किया था समीर से कि तुम्हारी हिफाजत करूंगा। मत नाम ले समीर का। आप आपकी वजह से वो इस दुनिया से चला गया। क्यों छोड़ा था उसका हाथ? वो उस एकदम उसका गिरबान जकड़ गई। नहीं छोड़ा था पागल लड़की, नहीं छोड़ा था। वो आज आखिरकार उसे वो सच बताने पे मजबूर हो ही गया जिसको उसने 3 साल से दिल में दबा के रखा था। हाँ, वो गलतफहमी का शिकार हुई थी और आसिम ने उसकी गलतफहमी दूर न की थी। उसने हाथ छोड़ा था मेरा। जानबूझ के उसने मौत को गले लगाया, क्योंकि उसको लगता था सब उसकी वजह से बिखर गया। हम ना जुदा हो जाएं, वो पागल यही समझता रहा। वो मौत को गले लगा तो गया कि सब ठीक हो जाएगा, पर काश वो समझ सकता उसके इस अमल से हम कितना ज्यादा बिखर गए हैं। आप उसे थाम लेते ना सम। वो रोते बिलखते समीर को याद करते तड़पी। बहुत कोशिश की थी, उसने थामने नहीं दिया। आसिम में नम और दुखी लहजे में बोला। वो उसके सीने पे सर रखे आज फिर समीर के लिए रो दी थी। जिसने जल्दबाजी में गुनाह किया था, खुदकुशी एक गुनाह ही था। ये दर्द वो सारी जिंदगी अपनी आखिरी सांस तक सहने वाली थी। आसिम उस पल चाह के भी उसे खुद से परे झटक ना पाया। 3 साल तक वो एक दूसरे से दूर रहे थे। अब वो थक गए थे, उन मोहब्बतों के कर्ज तले दबते जा रहे थे। प्लीज तुम मुझे समीर ला दो, प्लीज। वो सर उठा के बोलती, उसके लबों पे छोटी छोटी किसेस करती, उससे लाड से बोली। वो 3 साल पुरानी यशवा बन गई थी। वो उसके माथे पे लब रख के अपने सीने से लगा गया। वो हिचकियों से रो दी। बिस्म और कासिम की रुखसती के बाद एक बार फिर जुबान पे आ रही थी। फरीदा बेगम ने रफीक साहब से इस बारे में बात की तो वो एक पल को बिफर के नाश्ते की टेबल से उठ खड़े हुए। कितनी देर में एक छोटी सी मासूम सी बच्ची ने उनके आके हाथ थाम लिया। दादा जान, वो इतने प्यारे अंदाज में बोली कि रफीक साहब समेत सभी चौंके। इशित का दिल धक से रह गया। उसने आगे बढ़ के यमुना को उनसे दूर करना चाहा कि राहिम ने उसकी कलाई थामे रोक दिया। रफीक साहब का दिल उस बच्ची की आंखों में अटक गया। उसकी आंखें बिल्कुल नैना की तरह थी। स्माइल तो दी दादा जान। वो उनका हाथ जोर जोर से हिलाते मुस्कुराते बोली। तो रफीक साहब जरा से नीचे झुके। क्या नाम है आपका? वो तो जैसे इर्द गिर्द सब कुछ भुलाया गई। यमुना, आप मुझे भूल गए दादा जान। मम्मा ने बताया था आपने ही मेरा नाम रखा है। फुप्पो के नाम से मैच करता। वो बड़ी ही बीबियों की तरह उन्हें याद करवाते बोली तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। यमुना के माथे पे लब रखे वो अपने जज्बात को कंट्रोल करते कमरे की जाने बढ़ गए। आज इतने अरसे बाद उन्हें उनकी बेटी याद आ गई थी। रफीक साहब का यमुना की तरफ झुकाव देखते सबको एक उम्मीद जागी थी कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा। वो यशवा को मरीज के लिए इस्लामाबाद पहुंचे तो तलाल चौधरी उसी का वेट कर रहा था। वो यशवा को उसके घर ड्रॉप करता तलाल चौधरी की तरफ जाने का इरादा रखता था, लेकिन यशवा न मानी।
اسے بھی جاننا تھا کہ آخر کون تھا جس نے اس پہ حملہ کیا۔ طلال چودھری کی حراست میں اس شخص کی دھلائی ہوئی تھی اور وہ اس شخص کا نام بھی نہیں بتا رہا تھا جس کے کہنے پہ یہ سب کیا گیا تھا۔ اب تم بتاؤ عاصم، کیا کرنا ہے اس شخص کے ساتھ؟ کیونکہ ہمارے پاس پورے پروف ہیں، سیدھا جیل جائے گا وہ شخص، اس قدر گرا ہوا ہے۔ میں نے سوچا بھی نہ تھا۔ یشوا نے واپسی پہ سیٹ کی پشت ٹیک لگاتے سر جھٹکتے کہا۔ عاصم طلال چودھری کو مکمل اجازت دے کے آیا تھا کہ وہ اس شخص کے ساتھ قانون کے مطابق جس بھی سلوک سے مستحق ہے وہی کیا جائے۔ یشوا پہ حملہ کرنے والا کوئی اور نہیں باسط تھا، جس نے یشوا کو نہ پا سکنے اور بہن کو اس سے محبت سے دور ہونے پہ روبانی اور جلالی خاندان کو برباد کر دیا تھا۔ ان کے بیچ درار ڈالی تھی۔ اس کی بہن ہیرا کو محبت کے باوجود وہ ٹھکرا آیا تھا۔ یہ بات نہ باسط برداشت کر پایا نہ ہیرا، اور سمیر اس گلٹ میں چلا گیا اور خودکشی جیسا حرام عمل کیا۔ روبانی صاحب اور جلالی صاحب کو یشوا اور عاصم نے واپس راضی کیا، دونوں دوستوں کو واپس ملوایا۔ یہ سب اب تک ان دونوں کی وجہ سے تو رکا ہوا تھا، آج یہ دونوں ماضی بھلا کے آگے بڑھے تو اپنوں کو بھی راضی کر لیا۔ قاسم اور بسمہ کی شادی کی تیاری ایک بار پھر سے شروع ہو گئی، لیکن اس بار ساتھ یشوا اور عاصم کا نکاح اور رخصتی بھی تھی۔ عاصم اور یشوا نے اپنا نکاح آج بھی شو نہیں کیا تھا، بلکہ سب اپنوں کے ہوتے وہ پھر سے نکاح کرتے اپنے رشتے کو مضبوط بنا گئے۔ مما، یشوا خالہ دلہن بنی ہے، بسمہ خالہ بھی۔ یمنا خوشی سے چہک رہی تھی جبکہ راہم اس کے لاڈ اٹھاتے انہیں تک رہا تھا۔ ایشور بس مسکرا ہی رہی تھی۔ سنو، ایشور کو کمرے میں اکیلا پاتے وہ اس کے پاس آیا۔ اگلے پل وہ اپنا دل تھام کے اسے دیکھتی نظریں چرا گئی۔ اب جب سب ایک دوسرے کو معاف کر چکے ہیں تو کیوں نہ ہم بھی ہار جیت کے باتیں کل پہ چھوڑ دیں، آج دوستی کر لیں۔ وہ اپنی ہتھیلی اس کی جانب بڑھا گیا۔ وہ آج اتنے عرصے بعد تیار ہوئی سیدھا راہم کے دل میں اتر رہی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ دیکھتی اس کے پاس آئی۔ میں نے یہ ہاتھ کبھی نہیں چھوڑا راہم، آپ نے ہاتھ چھڑا لیا تھا۔ وہ اس کے مضبوط ہاتھ پہ اپنا نازک ہاتھ رکھتی شکوہ کر گئی۔ کیا معاف کر سکتی ہو؟ وہ ایک کان کو پکڑے بولتا بہت پیارا لگا۔ ایشور نے اپنے آنسو پونچھے تو وہ ایک دم سے اسے اپنے گرفت میں لے گیا۔ وہ بوکھلائی لیکن راہم کے گرفت سے خود کو چھڑا نہ پائی۔ اس کا شرمانہ رجھانا آج بھی کچھ زیادہ ہی محسوس کرتا وہ اس میں کھو رہا تھا کہ اچانک ہی یمنا نے چھاپا مارا تو دونوں الگ ہوئے۔ ہاں شیم، شیم، بابا نے مما کو حق کیا۔ یمنا تالیاں بجاتے ہنس رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر جا کے کچھ بولتی راہم نے اسے فوراً گود میں بھرا اور اسے کان میں کچھ بولتا اپنی طرف ہموار کر گیا۔ وہ بھی باپ کی ہاں میں ہاں ملاتی باہر واپس بھاگ گئی۔ کیا کہا اس کے کان میں؟ ایشور کو تجسس ہوا۔ راہم نے ایک دم اس کے کمر میں ہاتھ ڈالے اپنے قریب کیا۔ یہی کہ اگر بھائی چاہیے تو یہ سیکرٹ رکھنا ہے۔ راہم کی بات پہ وہ بلش کرنے لگی جبکہ وہ اسے مکمل اپنے حصار میں لے گیا۔ سم، وہ اس کا ہاتھ تھامے بیڈ کی جانب بڑھی۔ پورا کمرہ بہت خوبصورتی سے ڈیکوریٹ ہوا تھا، لیکن عاصم چپ چپ سا تھا، جو یشوا کو بہت کھلا۔ اب کیوں اداس ہے؟ وہ اس کی گردن میں بائیں حمائل کر گئی۔ یشوا، 3 سال انا غلط فہمی اور بدلے کی آگ میں گزار دی۔ کتنے بے وقوف تھے ہم۔ وہ اسے اپنے حصار میں لیتے پیار سے بولا، سب میری وجہ سے ہوا، مجھے آپ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے تھا۔ آپ سمیر کے لیے کیا تھے میں سب بھول گئی، اور یاد رہا تو وہ ہاتھ چھوڑنا۔ میں بہت تکلیف میں تھی سب، میں نے بہت کچھ غلط بولا کہ آپ کا دل دکھا، مجھے معاف۔ غلطیاں تو مجھ سے بھی ہوئی ہیں۔ وقت رہتے اگر تاریخ غلط فہمیاں دور کر لیتے تو آج اتنے عرصے بعد نہ ملتے، بلکہ 3 سال پہلے مل جاتے، اور آج ہمارے 2 بچے ہوتے۔ عاصم کی بات پہ وہ گلال بکھیرنے لگی اور اس کے سینے میں چھپی تھی، جبکہ عاصم نے اس کے ماتھے پہ لب رکھے، اسے اپنے سینے میں سختی سے بھینچا۔ سامنے کھڑکی سے نظر آتے چاند کو دیکھتے وہ آج بھی خود کو سمیر کو یاد کرنے سے نہ روک پایا۔ نفرت کا انجام سوائے درد اور تنہائی کے کچھ نہیں، اور سب سے بڑا مسئلہ وہاں ہوتا ہے جب غلط فہمیوں میں پیدا ہونے والے سوالوں کے جواب بھی بندہ خود دینے لگتا ہے، جیسے ان سب کے ساتھ ہوں۔ جن کے ساتھ چھوٹنا تھا وہ چھوٹ گئے، لیکن زندہ لوگ بھی اپنے اپنے رشتے کو مار گئے، جو کسی اور کے ساتھ نہیں ان کے خود کے ساتھ زیادتی تھی۔ دیر آئے درست آئے۔ کہانی یہیں ختم ہوتی ہے۔ سمیر کا کردار آپ سب کو بہت بھایا اور بہت سے لوگوں کو اس کے جانے کا دکھ بھی ہے، اور آپ نے کہا اسے نہ مارا جائے، پر کہانی میں اسی کی موت لکھی تھی۔ کچھ لوگ بہت جذباتی ہوتے ہیں، سمیر ان میں سے ایک تھا۔ وہ اچانک ایک جذباتی فیصلہ لے گیا جو کہ غلط تھا، اور اس کے ساتھ بھی غلط مرتب ہوئے، اور یہ فیکٹ ہے۔ انسان جذبات میں آ کے کچھ بھی کر سکتا ہے، پر اسلام میں خودکشی حرام ہے۔ اللہ سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ سب کا سپورٹ چاہیے، جزاک اللہ۔ ختم شد۔